कौन? जी जी, मुसम्मिल बोल रहा हूँ। मुजम्मिल साहब बोल रहे हैं? जी जी, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बताएं। बात हुई थी ना अपनी। जी जी हाँ बताएं। हाँ, तो आपने वक्त मांगा था, मुझसे कहा था कि दोबारा वक्त बताइए दोबारा जी बात करने के लिए। जी 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 जी, तो उस दिन तो आप अचानक से आए थे, वो बंदे ने अचानक से कॉल कर दिया था और आपने जो मनगढ़ंत हवाले पेश किए थे और उसकी ही आपने क्लिप बना करके यूट्यूब पर डाल दी और अपने साथियों को खुश करने की कोशिश की है आपने। हालांकि वो बेचारे हकीकत नहीं जानते होंगे कि हकीकत में क्या हुआ था। और उसमें सबसे खास बात ये कि आपने मेरी आवाज को पूरा दबा कर रख दिया है, क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही उसके अंदर। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप जवाब दीजिए, अभी थोड़ी मुनाजरा शुरू हुआ है। जी जी जवाब दूँ? हाँ बिल्कुल, साथ में बोलिए आप। रुके रुके, एक फ़ोन आ रहा है, उसको कट करता हूँ, रुके। हाँ तो मौलाना क्या बोल रहे हैं आप, मौलाना मुजम्मिल साहब? मेरी आवाज को आपने जो है उसमें बिल्कुल पस्त कर दिया है, या फिर आपके बतौर वो पस्त हो गई है तो वो फिर दुरुस्त कर। किसी को आप कनेक्ट कर रहे साथ में? नहीं, फ़ोन आ रहा था। मैं बोला आपको, मैं फ़ोन आ रहा था। लाइन पर नहीं लिया है? हाँ लाइन पे लिया, उनको फ़ोन आ रहा था तो ले लिया उनको मैं। ठीक है। हाँ हाँ, ले लीजिए जितना हाँ बोल चलो लेना। ठीक है। तो आपने बोला मैंने आपकी आवाज़ को पस्त किया है ना? अगर मैंने आपकी आवाज़ को पस्त किया है तो मुझ पर लानत, और नहीं किया पर लानत। चलो आमीन बोले। एक बात समझाओ, चलो आप कहते हो कि भाई आवाज को पस्त नहीं किया गया, तो आप इसी पर बात करने आए हैं या हिफ्जुल ईमान पर मुनाजर करने आए हैं? नहीं नहीं, वो तो करने फिर लंबा टाइम हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना कि 8 बजे फ़ोन कीजिएगा, और फिर क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा, मैं भी सफ़र करने वाला हूँ, तो बात को तुल न दें। वो जो हो जाएगा फैसला आवाम कर लेगी, ठीक है, चलो पहले फैसला आवाम कर लेगी। शराइत तय कर लेते हैं। जी हाँ सुनो ठीक ना है। मेरी बात। जी शराइत बताऊँ मैं आपको? शराइत ये रहेंगे, मैं बताता हूँ कि पहले जो है पुरानी बातें जो हुई थी बराबर, उस पर आप एक मर्तबा तफसील से जो आपने कार्रवाई की थी बराबर, वो एक बार पेश कर दीजिए। पहली टर्म आपकी आज़ाद रहेगी, फिर मेरी जवाब की टर्म एक आज़ाद रहेगी। उसके बाद 3-3 मिनट का वक्त, 2 मिनट बहुत मुख्तसर हो जाता है। हाँ बराबर, तो 3-3 मिनट का वक्त रखेंगे, लेकिन पहली एक टर्म दोनों की जो है वो आज़ाद रहेगी। अच्छा अभी आपने किया है, अलग नंबर से फ़ोन किया ना? गुफ्तगू नहीं होगी, वो तो पहले से ही। अभी आपने अलग नंबर से फ़ोन किया है ना? हाँ, अलग नंबर से कॉल किया मैंने। जाहिर सी बात है मैं करूंगा ही, रिकॉर्डिंग मुझे भी करनी है, क्योंकि हम भी तो बताएंगे लोगों को, क्योंकि हमारी आवाजें आप लोग साफ डाली नहीं है या आई नहीं हो। अच्छा बोलते रहेंगे, मुझे बोलने देंगे आप? बोलते रहेंगे, बोलने देंगे मुझे? एक बात बोलते चले जाते हैं। बता रहा हूँ रीजन बता रहा हूँ। शरात बताऊं मैं? अलग नंबर से कॉल बताइए। शर्त नंबर 1, बरेलवी मुद्दई मौलवी मुजम्मिल मरकजी साहब हिफ्जुल ईमान पर दावा मा हुक्म के पेश करेंगे। मेरी बात सुनो भाई, जी जी। वो मुनाजरा नहीं हो रहा है जो आमने सामने बैठ करके होता है। उसके लिए पहले तुमको एक शर्त पता है, मुनाजरा लफ्ज़ मुनाजरा जो है वो किससे मुश्तक है वो पता है? तो क्या लेंगे, मुबाहिसा करेंगे? मुबाहिसा किससे पता है? जी 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 पता है, मुबाहिसा करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी शर्तें वो जो मुनाजरे असल मुनाजरे में होती है, उस तरह यहाँ तय करना, ये करना, वो करना, बराबर। मतलब आप बात नहीं करेंगे, आप बकवास करने के लिए आए हैं? आप बकवास कर रहा हूँ ये मैं? वही चल रहा है तुम्हें? एक मरतबा बोलते थे, मैं जवाब दूं ना आपको। अगर आप इसको मुनाजरा नहीं कहेंगे, फिर आप एक मरतबा हिम्मत करके हुक्म लगा दें कि फ़ोन कॉल में जो लोग मुनाजरा का नाम देते हैं और चैनल बनाए बाकायदा मुनाजरा चैनल, तो उन पर हुक्म क्या लगेगा? क्या वो जाहिल हैं, क्या अनपढ़ हैं, गवार हैं, या उनकी अकल जो है मारी जा चुकी है, अल्लाह का अजाब आ गया उनके अकल पर? ये तमाम फतवा जो भी हो सके आप लगा दें, फतवा जो मुनाजरा का नाम देते हैं। औरतों की तरह क्या बददुआ दे रहे हो यार, तुम भी बकवास आप कर रहे हो। अच्छा आपको ये झगड़ा करना है? आप झगड़ा करने के लिए आए हैं? झगड़ा करने के लिए? मैं तो बात करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने शर्तें मुख्तसर में बता दी पहले के, तो वक्त नहीं और लंबी चौड़ी शर्तें बताने मैं 3-4 शर्त में बताया ना। जिस तरीके से हुआ था
पिछली मर्तबा तुम मुनाजरा नहीं मानते थे उसको, किसको? तुमने तो मुनाजरे का चैलेंज ये वो करके डाल दिया है, बराबर। हाँ। तो क्यों उसमें ऐसा सब नहीं किया था तुमने? अब बोलूं मैं? बोलो। चलो मुनाजरा ना सही, गुफ्तगू के शराइत और आदाब होते कि नहीं होते? तो वो मैंने बताया ना, वो मुख्तसर रहे कि तुम नहीं, मेरी बात सुने, अपनी तरफ मेरी से बात बातें सुने। पेश करोगे, वो सारी की सारी अभी पहले तो सुनने का तुमने खुद कहा वक्त नहीं है, बराबर। हाँ। सीधा बात पे आते हैं। और मैंने ये कहा मुख्तसर में, मैंने कहा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। मैंने ये कहा कि भाई पहली टर्म आजाद रहे कि तुम जितनी कार्रवाई तुमने पिछली मर्तबा की थी, क्योंकि ये पिछली मर्तबा का खुलासा होगा असल तौर पर जी, बराबर। मैं बोलूं मैं? बोलो। आपके पहले एतराज़ पर मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपकी आवाज़ को दबाया हूं तो मुझ पर लानत, नहीं दबाया तो आप पर लानत। आपने आमीन नहीं कही, आप उसको छोड़ दिए, ले जा रहे हो। फिर बोल रहे हैं बीच में, फिर बीच में बोल रहे हैं। मुझे आज़ाद दे रहे हैं, मुझे आज़ादी दे रहे हैं बोलने की। फिर बकवास करनी है। अरे अजीब तुम्हारे से, आप तो खुद ने आपने एतराज़ किया, मुझे आज़ादी दे रहे हैं कि बोल लो, आप आज़ाद हैं आप, फिर बोल रहे हैं बीच में। ये कल आजाद उस टाइप पे नहीं बोल रहा हूँ, अभी मतलब शुरू कर दिया तुमने। तो उसी पर आपने आज़ादी देना, मैं बोलूँ जवाब दो ना। आपने बोला हाँ जवाब दो, फिर जवाब दे रहा हूँ तो आप बीच में बोल रहे हैं, टपक पड़ रहे हैं आप। इससे पहले मुनाजरे में जितनी बातें हुई है, हाँ। उसकी रुदात जो भी तुमने किया था, जो जी, अपने जी। हवाले पेश किए थे, दलाइल पेश किए थे हिफ्जुल ईमान की इबारत की तायद में, जी, जी, जी। बराबर। और हमारे उलमा की जो इबारतें पेश की थी उसकी तायद में, वो सारी की सारी तुम वापस से पेश करो। अच्छा ठीक है। उसके जवाब मुझसे अरे तलब मुझे कीजिए। बोलने दोगे कि नहीं दोगे? जो जुमला आप बोल रहे हैं उस पर मैं पकड़ करूंगा, बर्दाश्त करना। बता रहा हूं ना। मेरी बात सुने मौलवी साहब, सुने मेरी बात सुने। जो जुमला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जुमले पर मैं पकड़ करूंगा, बर्दाश्त करना, वरना जुमला संभल कर इस्तेमाल करना, ठीक है? अब मैं बोलूँ, सुने, खामोश रहे। अब आपने कहा गुज़श्ता कल जो मुनाजरे में अपने हवाले दिए थे उस पर तबसरा करना है। अभी आप बोल रहे हैं कि फ़ोन में मुनाजरा नहीं होता, और अभी आपने मुनाजरा कहा, बोलो। अभी आपने एक मुनाजरा कहा और कहा कि गुज़श्ता तो मुनाजरा हुआ था। आप तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा कल मुनाजरा हुआ था फ़ोन कॉल में, और अभी आप बोल रहे हैं मुनाजरा का, फिर बोल रहे हैं बीच में। यार ये आप लोगों की ये कल की मार की निशानी है मौलवी साहब। पहली बात तो ये है कि ना उसमें शर्तें तय थी, बराबर, ना ही उसमें कोई दूसरी चीज हुई थी। सिर्फ 2-2 मिनट कह करके बस खामोश कर देते थे और हाँ। बीच में बात बोलना शुरू कर देते थे। तुमने मुनाजरा लिख करके डाला, इसलिए मैंने मुनाजरा उसको कहा, अच्छा। बराबर, कि तुमने मुनाजरा ही तुम समझ रहे हो उसको। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मुनाजरा जो पिछली मर्तबा तुमने किया था, उसमें जो बातें पेश की थी बतौर दलील, तो पेश करो वापस से। अब बोलूँ मैं? अब मैं बोलूँ? बोलो। सामीन देखें आप, ये कितना देर तक बोल रहे हैं लेकिन मुझे बोलने नहीं देने, बीच में टपक पड़ रहे हैं, क्योंकि पकड़ कर रहा हूँ मैं। अभी ये कह रहा है कि मैंने मुनाजरा इसलिए कहा कि आपने मुनाजरा का नाम दिया है, मैंने मुनाजरा का नाम दिया है, आपने तस्लीम कर लिया, उसको मुनाजरा कर रहे हैं। आज मैं उसी को मुनाजरा की शराइत तय कर रहे हैं, उसी पर कर रहा हूँ, लेकिन आप तस्लीम करने तैयार नहीं, क्योंकि आपकी पिटाई हो जाएगी। कल की मार की निशानी अलामत है ये, जो आप जो बड़बड़ कर रहे हैं बीच में। कल कितनी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं अभी। तो जब कल की गुफ्तगू को फिर बोल रहे हैं बीच में, यार जब कल की गुफ्तगू को आपने मुनाजरा का नाम दिया है, मेरे तस्लीम कर लिया आपने, तो आज क्या हो जाए? और आपने कहा कि कल शराइत तय नहीं हुई थी। अरे यार सुनो यार, मैं बोल रहा हूँ, सुनो यार, आपको मौका दूंगा बोलने के लिए ना, क्यों परेशान हैं आप? हैं? जब कल आप कह रहे हैं कि कल शराइत तय नहीं हुई थी, उसके बावजूद मैंने मुनाजरा का नाम दिया, आपने तस्लीम कर लिया, और आज शराइत तय कर रहा हूँ, मानने तस्लीम नहीं है। हालांकि कल शराइत तय हुई थी, और साथी के जो बीच में थे उनको कहा था कि जो शराइत तय हुई है 2-2 मिनट करके, जब हमारा वक्त ख़त्म हो जाए मुझे आप टोकना, जब उनका वक्त ख़त्म हो जाए उनको टोकना, क्योंकि मुझे आदत नहीं बीच में बोलने की, ये आप लोगों की आदत है ये, इसलिए मजबूरन शराइत तय करनी पड़ती है। और आप शराइत से घबराते हैं। अगर गुफ्तगू से मुनाजरा नहीं मानेंगे, हालांकि मुनाजरा आपने तस्लीम किया है, तो मैं कह रहा हूँ आप हुक्म और दावा पेश करेंगे। नंबर 2, मुद्दाई का दावा मुबहम हुआ तो मुद्दा अलैह को, यानी मुझे अली असगर को मुकम्मल तनक़ीद की इजाज़त होगी। नंबर 3 मिनट की टर्न रहेगी, दरमियान में किसी तरह का खल्त बहस करने का वाले की शिकस्त मानी जाएगी। नंबर 4, किसी उलमा को गैर मोतबर कहने पर दलील से साबित करना लाजिमी होगी। अब बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ये तुम अपनी मर्जी से जो भी शर्तें लिख करके लाओगे, तो तुम तो मेरे ठेकेदार हो, हाँ, तो तुम्हारी जो शर्तें लिखी हुई सब मैं मान लूंगा, और जो भी ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ये जो तफसील बता रहे हो, कल का तुम्हारी नानी मर गई थी कि नहीं बता रहे थे वो सारी शर्तें, और आज जब मैं आया हूँ उस पर दलीलें लेकर के और तुम्हारी चोरी पकड़वाने के लिए, तो तुमने माज़अल्लाह किस तरीके से झूठ गढ़ा है और झूठे हवाले पेश किए हैं,
وہ ساری چیزوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں، تو تم زبردستی کی شرطیں بڑا کر کے یہ چاہتے ہو کہ وہ بات بھی نہ آئے، اصل موضوع جو جس پر تمہاری پکڑ ہونے والی اصول پر لایا ہی نہ جائے، دوسری چیزوں پر گھما پھرا کر کے رکھ دیا جائے، اس لیے یہ ساری چیزیں لائے ہو۔ اب میں بولوں، شرائط ہوئی، اب میں بولوں، انہوں نے اتنا کہا تھا، سنو میری بات، ہاں سنے، آپ کی سن رہا، آپ میری سنتے نہیں، بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں کہ 2 منٹ صرف بات ہوگی، اس میں خاموش رہنا ہے، اور 2 منٹ ہونے پر بتا دیے تھے، وہ شرائط ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، شرط نہیں تھی، میں تیار ہوں، شرط طے ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مناظرہ کر کے ڈال دیا اس پر یوٹیوب پر، اور میں نے مناظرہ لفظ کہہ دیا تو بولے تسلیم ہے، تو تسلیم کہا جائے گا۔ میں نے اب تو خاموش ہو جاؤ جناب مزمل مرکزی صاحب، اب تو خاموش ہو جاؤ۔ بولو۔ کیا کل جمعہ میں تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کو ممبر میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اسی لیے یہاں پہ وقت ملتا ہے تو بکتے جائیں۔ اب میں بولوں، سنیں آپ، اب میں نے شرائط پیش کی، آپ نے کہا کہ ایک طرف شرط پیش کر رہے ہیں، زبردست تھوپ رہے ہیں، میں نے کب کہا کہ میری جو شرط ہے اس کو تسلیم کرنا ہے؟ آپ کو شرط دونوں طرف کے تسلیم کرنے پر ہی معتبر مانی جاتی ہے، میں نے کب تھوپا؟ ابھی سے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے آپ، گہرائی دیکھیے نہیں پانی کی اور کپڑے اٹھا دیے آپ نے سر پہ۔ پہلے گہرائی دیکھیں کتنی گہرائی ہے، پھر کپڑے اٹھائے نا مولوی صاحب۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے؟ میں نے کب کہا کہ جو شرط میں طے کر رہا ہوں آپ کو لازمی ہے ماننا؟ پہلے سے موت آ رہی ہے آپ کو؟ کل تو ایسے نہیں تھے آپ، کل جو پٹائی کر دی آپ کی، آپ ابھی تک گھبراہٹ، شاید لگتا ہے نیند نہیں آئی رات کو آپ کو۔ چلو میں تسلیم کر رہا ہوں، کوئی شرائط نہیں، 2 منٹ 3 منٹ طے رہے گی، مولانا بیچ میں ہے، کچھ نہیں، ابھی سنو میری بات سنو، 3 منٹ نہیں، ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، سنو میری بات، ہاں گفتگو شروع ہوگی تب 3 منٹ رہے گی، برابر؟ میری بات سن لو، یہ تم جو کہہ رہے ہو پٹائی کر دی، یہ کر دی، میں اسی پر تمہاری سزائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھتے ہیں، چلے آ جائیں، نام دے کر کے سنو میری، آ جائیں، سن بھی لو بھائی، ہاں برداشت کرو۔ اب تو مان تو لیا، 3 منٹ، اب تو خاموش ہو جائے نا۔ کا نام دے رہے ہو، پٹائی کا نام جس کو دے رہے ہو نا، حقیقت میں وہی تمہارے لیے جھوٹا بننے والا ہے، اور تم نے جس طریقے سے حوالے جھوٹے دیے تھے اور آدھی عبارتیں پیش کی تھی، الحمدللہ آج اس کا پورا آپریشن لے کر کے آیا ہوں۔ چلے تیار ہو جائیں، حالت ہوگی تھوڑی دیر بعد دیکھ لینا، برابر؟ جی ٹھیک ہے، دیکھ لیتے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی پر گفتگو ہوگی، اور جو کیونکہ گفتگو تام ہوئی نہیں تھی، آدھے میں سے وہ بندہ بھی جانے کو کر رہا تھا، اور پھر اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ بھائی اسی ٹاپک پر، برابر، یہی جو چیزیں پیش کی گئی ہے، میں نے کہا تھا کہ میں ابھی تیاری سے نہیں آیا ہوں، اور تم نے کافی باتیں اس ٹائم پہ، اب تیاری کر لیا نا آپ نے؟ مجھے پتا چلا، ابھی تیاری مکمل ہے نا آپ کی؟ کہ تم اسی طریقے سے لوگوں کو، بیچاروں کو، مطلب عام سنیوں کو پکڑ کر کے آپ خاص ہے نا کر لیتے ہو، اور اس کو مناظرہ بنا کر کے ڈال دیتے ہو یوٹیوب پر، اور فیمس ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ ارے کتنا بولو گے، کچھ پی کر آئے ہو کیا؟ اس طریقے سے کتنا بولو گے؟ جب 2-3 منٹ طے ہو گئی ہے آپ تو خاموش ہو جاؤ۔ کیا بولا؟ پی کر آیا؟ ہاں، تمہارے مولوی پی کر کتاب لکھتے تھے۔ ارے تمہارے سبع سنابل میں لکھا ہوا ہے، تمہارے شراب اور چرس پی کر کے جو اتنا ڈوب جاتے تھے، حوالہ دوں، حوالہ دے رہا، رکو، برداشت کرو۔ میں نے کہا نا جو جملہ استعمال کرو گے برداشت کرنا اس کو، ٹھیک ہے؟ میں نے پینے کا جملہ استعمال کیا، تمہاری کتاب میں ہے یہ سبع سنابل کے اندر، پینے کا جملہ استعمال کیا، میں نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا۔ تو خاموش کیوں نہیں ہو رہے ہو تم؟ جب 3 منٹ مان لیے میں نے، خاموش کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ وقت برباد کر رہے ہو تم تو فری ہو، میں فری تھوڑی ہوں۔ میں بھی بولوں گا تو برداشت کرنا، چلو ٹھیک ہے، بولو۔ ہیلو شراب تمہارے، دیکھو شراب تمہارے یہاں، میں نے کہا کہ گفتگو شروع ہوگی تب 3 منٹ رہے، ہاں بولو۔ یہ دیکھو حوالہ دے دیا، اب 3 منٹ میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب میں نے پہلے کیا کہا، سنو، ایک جو ٹرم ہے وہ آزاد رہے گی، اس معنی کرتے کہ جو پہلے کی روداد ہے وہ سنائی جائے، اس کے جواب لیے جائے، پھر جو ہے اس پر گفتگو آگے بڑھے گی۔ چلو ٹھیک ہے، 3 منٹ سے طے ہو جائے گی۔ ابھی آزاد ہے تمہاری، جتنا بولنا چاہو اسی پر بولو گے، اس سے ہٹ کر کے بات نہیں ہوگی۔ چلو ٹھیک ٹھیک ہے، اب بولوں میں؟ چلو شروع کرو۔ اب بولوں میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہاں سے خلاصہ کرنا ہے آپ کو، آپ نے گزشتہ کل حفظ الایمان کی عبارت پڑھی تھی، پرسوں حفظ الایمان کی عبارت، اس عبارت کو پڑھنا ہے آپ کو، اس پر جس جملے پر آپ کی میں پکڑ کروں گا، آپ سے سوال کروں گا، اس کا جواب دینا آپ پر لازمی ہوگا۔ سب سے پہلی بات، کیونکہ حفظ الایمان کی عبارت پر بات چل رہی تھی، اس پر میں نے دلائل دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے حسام الحرمین کا حوالہ دیا تھا، سب سے پہلے اوپر میں ہے، اور حسام الحرمین میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے تصریح کی ہے، یہ تصریح جملہ لکھ کر کے، کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیا ہے 4 ورقہ اس میں اس نے تصریح کی ہے۔ کس نے تصریح کی ہے؟ تمہارے مجدد نے نہیں کی ہے،
حضرت تھانوی کا نام لیا ہے اس نے، 4 ورقہ اس میں اس نے تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا آپ نے کیا کہا تھا اس دن کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے تصریح کی ہے. دیکھتے ہیں مکمل تیاری کر کے آئے ہیں نا، آپ بہت ڈنگے مار رہے ہیں. تو یہاں جو منسوب کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طرف کیا ہے، نہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت خود کہہ رہا ہے کہ میں تصریح کر رہا ہوں. کس نے تصریح کی؟ حضرت تھانوی نے، کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم، ایک جیسا لفظ آپ کو حفظ الایمان کی عبارت سے بتانی پڑیں گی، اس کے آگے آپ کو ایک قدم ایک سانس آگے لینے نہیں دوں گا میں. ٹھیک ہے، بہت تیاری کر کے آئے نا آپ نے. اور آپ نے گزشتہ کہا تھا جتنے حوالے تم نے دیے سب غیر معتبر ہے، ایک بھی معتبر عالم کی نہیں ہے. یہ حسام الحرمین کا جنازہ آپ نے گزشتہ کل نکالا تھا، پھر آ گئے ہیں آپ. اب مکمل تیاری دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر. اس سے جب آپ نے کہا نا کہ کل کا خلاصہ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو حوالہ میں نے دیا ہے اسی کا خلاصہ آپ کریں. کیا کریں گے آپ؟ کہ حفظ الایمان کی عبارت میں جیسا علم، جیسا جملہ نہیں ہے کہ غیب کی باتوں کا ایسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اعلیٰ نے جیسا بڑھایا ہے. تو یہ جملہ آپ ثابت کریں گے. جب تک ثابت نہ کریں آگے آپ کو قدم بڑھانے نہیں دوں گا میں. ایک ایک حوالے کی ترتیب وار گفتگو آپ کریں گے، بھاگنا نہیں ہے آپ کو. دیکھتے ہیں کتنی مضبوط تیاری آپ کس کا سپورٹ آپ کو ہے، اور کون آپ کے پس پشت ہے، کون آپ کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس میں دم کتنی ہے. اگر آپ میں دم نہیں ہے ان کو دینا جس نے آپ کو پھنسایا ہے میرے سامنے آ کر کے. تو آپ اس کا پہلے جواب دیں گے. کئی حوالے تھے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. تنویر الابصار کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا، جس نے کس کو خلاصہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کی تصریح کا حق متعلق فریق کو ہے. اس پر میں آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان سے بھی دینے والا تھا، لیکن آپ چونکہ بھاگ گئے فون کاٹ کر کے، آپ کی بس میں نہیں تھی. اہل حق دیوبند سے ٹکرانا باطل کے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ دیوبند سے ٹکرانا باطل کا حق، آپ نے کہا ہاں باطل تو تم ہی ہو، باطل کا تم ہی ہو. دوسرا والا آپ نے اس کو بھی شریف الحق امجدی کو بھی غیر معتبر قرار دیتے شروع میں، بعد میں جب پٹائی کیا کہاں ہمارے معتبر عالم ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت 8 سال کفر کے حالت میں رہے، توبہ نہیں کیا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ عبد الباری فرنگی محلی ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے، کافر جو بھی کہیں گے، جس وقت آپ کے اعلیٰ حضرت عبد الباری فرنگی محلی کو حوالہ دکھا رہا تھا اور جس وقت اس نے حفظ الایمان کے کفریہ ہونے کا انکار کیا تھا اس وقت تو مسلمان تھا نا. اور جب وہ خاموش رہا جو کہا کہ نہیں اس میں کفریہ نہیں ہے، آپ کے اعلیٰ دوستی برقرار رکھی. جس وقت دوستی برقرار رکھی تھی عبد الباری فرنگی محلے سے، اس وقت عبد الباری فرنگی محلی کافر تھے کہ مسلمان؟ پہلے اس کا خلاصہ کریں آپ. پہلے حسام الحرمین جیسا جملہ آپ کو حفظ الایمان ثابت کرنا ہے، اور تصریح کس کی ہے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، یہ حضرت تھانوی کی طرف منسوب کیا ہے. تو حضرت کی تصریح سے ثابت کرنا. حفظ الایمان حضرت نے کہاں لکھا ہے جیسا علم غیب ایسا علم جانور پاگل کو بھی ہے، یہ آپ ثابت کرنا. ورنہ اعلان کرنا پڑے گا آپ کا اعلیٰ حضرت جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے. خود علماء دیوبند اہل سنت کے امام پر فتوی کفر لگا کر اپنے گلے پر کفر کا طوق پہنا ہے. جواب دیں اس کا. حضرت ذرا ٹائم دیکھنا، میں ٹائم دیکھا نہیں ہوں. چلو جواب دو، دیکھتا ہوں کیا ٹائم ہو رہا ہے. پوری بات پہلے ابھی تو یہ آدھے ہی حوالے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سارے دیے تھے، سب بول دو، میں سب کے دو بتا دوں. نہیں ایک ایک کر کے جواب دو، سب نے ایک ایک کر کے جواب دو. نہیں وہ پھر 3 منٹ کا وقت ابھی نہیں رہے. ایک ایک کا جواب دینے میں ٹائم لگ جائے گا. معاملہ رہے گا، تمہارا بھی آزاد ہے جتنا بولنا چاہو. دیکھو بھاگ رہا ہے سامعین، دیکھیں بھاگ رہا ہے. سب سے پہلے جو حوالہ اسی کا جواب دو، خلاصہ کرو اس کا. اس کو موقع دے رہا ہوں کہ تو جتنے حوالے نہیں ہو گیا موقع، نہیں تم کو جواب دینا ہے. دیکھو گالی ذرا دیکھو، گالیاں ذرا دیکھو. رک. اچھا تمہارے خاموش رہو، میرا ٹائم ہو گیا. تم بتاؤ. دے رہا ہوں کہ جتنے حوالے تم نے دیے ہیں وہ سب حوالے ایک ساتھ بولو. تم نے جو بڑی ڈینگے ہاتھ کر کے یہ حوالے پیش کیے تھے وہ سب کے سب ایک ساتھ سنا دو، پھر ان سب حوالوں کا ترتیب وار جواب دوں گا. یہ میں نے کہا ہے. دو پہلے سب سناؤ، 2-3 ہی سنا ہے ابھی تو تم نے. تمہارے سامعین سن رہے ہیں، ٹینشن مت لو تم. چلو بولو، تمہارا ٹائم. چلو شروع بول. کوئی شروع ٹائم نہیں، ٹائم ہے ہی نہیں، آزاد ہے. پہلی جھوٹ مت بولو. چلو دیکھو سامعین 3 منٹ طے کیا ہے. اب میں دیکھو اب تمہارے دھجے اڑا رہا ہوں. خاموش رہو.
खामोश रहो। फरेबी। अब मैंने पहले ही कहा कि पहली जो एक दोनों की टर्म है वो आजाद रहेगी, उसके बाद 3-3 मिनट जो है सबका रहेगा। ये आजाद टर्म मैंने दी थी। मैंने इसीलिए पहले कहा कि जितना बोलना है बोल लो, इसके अंदर तुम्हारी जो रुदाद है उससे पहले वाली गुफ्तगू की वो सुना दो, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू मतलब उसका जो जवाब है वो पेश करूंगा, उसके बाद 3-3 मिनट रहेगा। चलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हारी बात ही नहीं हुई है। खामोश रहो क्या बोलो। चलो खामोश रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने कहा कि तुमको आज़ाद है पहले टर्न में जितना चाहो बोलो। जब तुमने मुझे आज़ादी दी थी मैं बोल चुका हूँ, अब फारिग हो चुका हूँ, अब तुम्हें बोल दिया, अब तुम बोलो। लेकिन तुम्हें गाली देना है। देखो तुमने कहा गधे, तो तुम्हारी किताब है इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़ा हिस्सा अव्वल, उसमें लिखा हुआ है सफ़र नंबर 29 पर, इसी तरह अगर एक आदमी किसी को कहता है कि तू गधा है या कुत्ता है या खिंज़िर है, तो अगर तू उस अक़ीदा का नहीं होता और फिल वाक़या ऐसा ही है, फिर भी अगर वो गधा भी है बक़ौल तुम्हारी जो गलत सोच, गलत गुमान की बुनियाद पर, फिर भी इन कलिमात को उर्फ़ आम में तौहीन समझा जाता है, और जिसके लिए कलिमात बोले जाएं वो भी और बाकी सुनने वाले भी उसे तौहीन वाला माना समझते हैं। मैं तौहीन समझता हूँ तुम्हारी इस जुमले को। खामोश रहो। मेरी बारे में क्यों बोल रहे हो तुम? मेरी बारे में क्यों बोल रहे हो तुम? अब तो मेरी टर्म है ना, बोला ना तुमने कि बोलो तुम। क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि अब तुम बोलो। सॉरी बोलो ठीक है बोलो। मैं शर्म नहीं है क्या तुमको? मैंने कहा था ना कि तुम पीकर आए हो, साबित हो रहा है ना। बोलो तुमको गैरत शर्म कुछ नहीं है, शैतान के हाथ तुमने शर्म बेच दिया है। अरे बोलो। अभी तुम बोल रहे थे बोलो, तुम आजादी, फिर बोल रहा हूं तुम्हारी पकड़ कर रहा हूं, चिल्ला रहे हो बीच में। ऑपरेशन में नहीं। तो खामोश रहो। ऑपरेशन में बीमार ऐसे ही चिखता है, समझे? समझ, खामोश रहो। तो क्या लिख रहा है? अगर उसके जुमले को सुनने वाला तौहीन वाला माना समझते हैं और ऐसे अल्फाज बोलने वाले को गुस्ताख और बेअदब और बदतमीज समझते हैं, तो तुमने गधा बोल करके मुझे अपने घर के वसूल से तुम क्या हुए? बदतमीज भी हुए और गुस्ताख भी हुए और बेअदब भी साबित हुए। अरे गुस्ताख के लिए क्या फतवा है तुम्हारा? मुजद्दिद ने क्या फतवा दिया? गुस्ताख काफिर होता है, ठीक है? तुम काफिर हो। देवबंद पर एतराज करना इतना आसान नहीं है। मुजम्मिल मरकजी साहब, तुम्हारे मरकज में ताला लगा दिया था मैंने कल, तुम्हारी तैयारी है। अभी चारों सामने चित हो गए तुम। देवबंद पर तबर्रक करना, उंगली उठाना, अंगुश नुमाई करना इतना आसान नहीं है। बातिल खुद अपने जुमले पर फंस करके कुफ्र गुस्ताख के घाट तक पहुंच जाता है। इस तरह अभी आपने मुझे गधा कहा और अपने घर के वसूल से गुस्ताख साबित हुए, बदतमीज बेअदब साबित हुए। जब आपने ये कहा था कि पहली शर्त में तस्लीम किया था 3-3 मिनट टर्न रहेगी, फिर वो शर्त को तोड़ करके तुमने कहा पहली टर्न में आज़ादी रहेगी बोलने की। जब तुमने मुझे आज़ादी दी है, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तुम्हें बोल दिया कि अब तुम बोलो। और तुम्हें बोलना ये है कि हुसामुल हरमैन की पहली इबारत मैंने भेजा है, उसमें जो तशरीह की है, और तशरीह तुम्हारे मुजद्दिद की नहीं है, तुम्हारे मुजद्दिद ने हज़रत थानवी की तरफ मंसूब किया है। उसमें उसने तशरीह की है, किसने? हज़रत थानवी ने। तो हज़रत की तशरीह हिफ्जुल ईमान से वहाँ तशरीह वाली इबारत पर उस सफ़ा पर आपको साबित करना है कि हज़रत ने जैसा कहाँ लिखा है, और ना तुमको ऐलान करना पड़ेगा तुम्हारा मुजद्दिद मक्कार है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। खुद अपने फतवे कुफ्र का तौक अपने गले पे पहन करके दुनिया से चला गया है। मैं तो दुनिया से मुसलमान गया, ये लोगों को धोखा देने के लिए कहा था। चलो जवाब दो। हो गया। फोन मत काटना, फोन काटना बोल के काटना। चलो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। चलो आए और गए, सुनो मेरी। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसामुल हरमैन शरीफ की जो इबारत पर ये कहा गया है कि उसमें उसने तस्रीह की है कि गैब की बातों का जैसा है, ये हुजूर आला हज़रत ने लिखा कि उसमें उसने यानी अशरफ अली थानवी ने तस्रीह की। तो मैं तो समझता हूँ कि तू कुल्लुन हाफिजुन जाहिलुन वाले कायदे में दाखिल हो, बराबर, क्योंकि इतना भी इल्म नहीं है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि उसने तस्रीह की, यानी सराहत के साथ इस बात को बयान किया है। तो सराहत उस बात की बयान की जा रही है, फिर नीचे इबारत भी जिक्र की कि इस इबारत में सराहत इसने इस बात की, बराबर। सिर्फ वहां पर ये कह करके ये बात नहीं लिखी गई है कि यही असल इबारत है या इबारत यूं लिखी है। इस तरह की बात कहकर वहां हुजूर आला हजरत ने ये बात यानी तशरीह को बयान नहीं किया है, और वो तशरीह जो है वो उसी इबारत की है।
وہ اسی عبارت کی ہے، نہ کہ حضور اعلیٰ حضرت کی اپنی، یعنی کہ اسی عبارت سے یہ صراحت ہو رہی ہے، یہ حضور اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، اور اس میں لفظ ایسا موجود ہے، تم دونوں لفظ پر اعتراض کر رہے ہو تو تمہیں حفظ الایمان کی اصل عبارت ہی نہیں پتا ہے، تو اصل عبارت پہلے پڑھو، اس کے بعد آنا مناظرہ کرنے کے لیے یا گفتگو کرنے کے لیے۔ لفظ ایسا اس میں موجود ہے، اور جیسا جیسا تم بڑھا کر کے کہہ رہے ہو حضور اعلیٰ حضرت گستاخ ہو گئے، تو تمہیں اتنی عقل ہونی چاہیے، دیوبندیوں کو بچانے کے چکر میں عقل کو بھی گوا بیٹھے، جیسا لفظ بڑھانے سے اگر تمہارے نزدیک گستاخی ثابت ہوتی ہے تو یہ تو تمہارے مولوی کی ہی عبارت کی صراحت بیان کی ہے۔ صراحت بیان کرنا جو ہوتا ہے صراحت کے ساتھ، تو وہ اگر تمہارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جملہ بجملہ لفظ بلفظ بیان کیا جائے، تو پھر لے لو المحنت کا میں حوالہ بھیج رہا ہوں تمہارے واٹس ایپ پر، یہ تمہارے واٹس ایپ پر آ گیا، اس میں دیکھو میں نے انڈر لائن کی ہے، اور اس میں جو ہے اس عبارت کو کس طریقے سے توڑ مروڑ کر کے پورا گھما پھرا کر کے پیش کیے، اور اسی المحنت پر تم ناز کرتے ہو اور پبلک کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہے، پھر یہ کہ حضرت کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق اگر بقول سائل صحیح ہو تو ہم اسی سے، اب بقول زید ہے اس میں اور یہاں لکھا ہے بقول سائل صحیح ہو، تو ہم اسی سے دریافت کرتے، حالانکہ اس میں ہے دریافت طلب امر یہ ہے، یا حالانکہ یا اس میں یہ لکھا ہے کہ اسی سے دریافت کرتے ہیں کہ اس غیب سے مراد کیا ہے، یعنی بعض غیب کا ہر فرد یا بعض غیب کوئی کیوں نہ ہو، پس اگر بعض غیب مراد ہے تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخصیص نہ رہی، کیونکہ بعض غیب کا علم اگرچہ تھوڑا سا ہو، زید امر بکر ہر بچے دیوانے بلکہ جملہ حیوانات اور چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ اس طرح اس نے پوری عبارت کو بدل کر کے المحنت میں پیش کیا، وہاں تو تم لوگوں کی بولتی نہیں کھلتی تھی، وہاں تو تم ایک جملہ نہیں بولتے ہو، اور حضور اعلیٰ حضرت نے صرف اس کی تصریح کو بیان کرتے ہوئے، تصریح حالانکہ اسی عبارت سے ہو رہی ہے اور اصل عبارت نیچے ہی نقل کی ہے، تو تم اندھوں کو نیچے کی اصل عبارت نظر ہی نہیں آتی ہے، اور ایسا پبلک کو بے وقوف بناتے ہو کہ حضور اعلیٰ حضرت نے صرف اپنی عبارت ڈالی ہے اور نیچے کوئی اصل عبارت نہیں لکھی ہے، اور اسی طرح حسام الحرمین میں فتویٰ لیا گیا، حالانکہ المحنت میں تم نے جھوٹ بول کر کے مکر کر کے اصل عبارت کو بدل کر کے فتویٰ حاصل کیا، یہاں تو پوری بات ہی بدل دی گئی ہے۔ تو اب تمہارے نزدیک لفظ جیسا بڑھانا، یہ مکر کرنا، فریب کرنا اور جھوٹ جڑنا، یہ ساری چیزیں تو المحنت والے پر تمہاری یہ ساری چیزیں بدرجہ اولا فٹ ہوتی ہیں، تمہارے ہی بقول وہ خود جھوٹا، مکار، فریب کرنے والا، بہروپیہ، گستاخ ہوا، یہ اس کی میں نے بات پیش کر دی۔ اب اس کے علاوہ یہ کہ تنویر الابصار بنور نبی المختار محمد اشرف سیالوی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ پیش کر دیا تھا اچانک سے، تو اس میں یہ حوالہ لایا تھا بندہ، چلو اس کو ایک طور پر تم کہہ رہے ہو مان لیتے ہیں برابر، کہ اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے، دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ امر تم نے ثابت کرنا ہے۔ تو یہ بات تم نے کہی کہ بھائی اس کا جو تشریح کا حق جو ہے وہ ہمیں ہی حاصل ہے، یعنی آپ لوگ اس کی تشریح کر کے اس کو زبردستی تھوپ نہیں سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس کا حق بھی دیا گیا اور آپ لوگوں نے اس کی تشریح بھی کی، اور کیسی تشریح کی میں بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو حق تھا لیکن اس کی تشریح کیسی کی گئی آپ دیکھیں سامعین، اور جو اس کے چیلے چاپڑ نہیں ہیں وہ اگر حق کو جاننا چاہتے ہیں وہ بغور اس چیز کو سنے، اور اگر دیکھنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کرے، یہ تو آپ کو شاید حوالہ نہیں بھیجے گا، یہ میں بھیج رہا ہوں الشہاب الثاقب، جس میں اس عبارت کی تشریح کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ خود انہی کے مولوی نے، اور بہت معتبر ان کے نزدیک مانے جانے والا، میں الشہاب الثاقب بھیج رہا ہوں اس کا حوالہ۔ پچھلی مرتبہ بہت اچھل رہا تھا یہ بندہ کہ حوالہ نہیں بیچتے ہیں، حوالہ نہیں بیچتے ہیں، تو یہ الشہاب الثاقب لکھی ہوئی کس کی ہے؟ یہ لکھی ہے جانشین شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی
جو صدر دارالعلوم دیوبند ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے، یعنی حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا موجود ہے، یہ خود اشیاب الثاقب کا مصنف بھی مان رہا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا، یہ نہ حفظ الایمان کی عبارت کو ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ لفظ ایسا کا بھی انکار کر کے، کیونکہ اس نے انڈر لائن لفظ ایسا پر بھی حسام الحرمین میں کی ہے، اور بار بار مجھ سے ایسا کہا کہ جیسا اور ایسا بڑا ہے، برابر. تو اس کی جہالت ہے. وہ یہاں پر بھی دیکھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت مولانا کی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں. اب سنیں غور سے، لفظ ایسا جو ہے فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں فرما رکھے، یعنی لفظ اتنا وہاں نہیں لکھا ہے. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا. تب لفظ اتنا ہوتا تو برابر. تو یہاں پر لفظ اتنا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں برابر لفظ ایسا ہے. اور یہ لفظ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اگر یہ محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے، اس سے بھی اگر قطع نظر کرے تو لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو کسی سے تشبیہ دی جائے تو سب چیزوں میں مراد نہیں ہوا کرتا. اتنا انہوں نے یہاں پر الشہاب الثاقب میں کہا ہے کہ اس سے مراد اتنا نہیں ہے، اور یہاں لفظ اتنا نہیں ہے. اتنا ہوتا تو بات الگ ہوتی، یعنی کفر تک بات پہنچتی. یہاں پر لفظ ایسا ہے، اتنا نہیں ہے. اب میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے جو انہوں نے ان کے مولویوں کو تشریح کا حق حاصل تھا، جیسے کہ تنویر الابصار کے حوالے سے بار بار کہہ رہے ہیں، تو اب میں دوسرا رسالہ توضیح البیان فی حفظ الایمان بھیج رہا ہوں، جو کہ انہی کے بہت بڑے عالم اور حکیم الامت یعنی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہے، اور ان کے خلیفہ مزاج ہیں، اور تبلیغ کیا ہے تعلیمات و شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند کے ناظم ہیں. کون؟ مرتضی حسن چاند پوری. یہ بندے نے ایک رسالہ لکھا حفظ الایمان کی عبارت کو بچانے کے لیے، اور اس کی تشریح کی کہ واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں، بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ متعین ہے. کیا کر دیا اس نے کہ جو اس جگہ متعین ہے، نامعلوم اس قدر صاف اور سیدھے مطلب کو کس غرض سے الٹا کیا جاتا ہے. یعنی زید اگر عالم الغیب کے، وہ آگے الگ بات ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ نہ معلوم اس قدر صاف اور سیدھے مطلب کو کس غرض سے الٹا کیا جاتا ہے، کہ لفظ ایسا تو جو ہے اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ متعین ہے. اور اس سے پہلے والا جو مولوی ہے وہ کیا کہہ چکا، وہ مولوی حسین احمد نے کہا کہ یہاں لفظ اتنا نہیں ہے، اگر اتنا ہوتا تو گستاخی ہوتی اور کفر ہوتا. اور اس نے کیا کہا کہ یہاں جو ہے مثل اور مانند کے معنی میں لفظ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ایسا جو ہے وہ اتنے کے معنی میں ہے. تو اب اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ توضیح البیان کی روح سے الشہاب الثاقب کا جو مصنف ہے، یا الشہاب الثاقب سے مصنف کی روح سے توضیح البیان کی توضیح کو جو مانے، جو اس کی تشریح کو مانے، وہ سب کے سب کافر ٹھہرے، کیونکہ ان سب لوگوں نے کیا مانا، لفظ اتنا مان لیا. اور الشہاب الثاقب میں کیا بتایا گیا کہ لفظ اتنا ماننے پر معنی برا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے. کیا لکھا گیا یہاں پر کہ لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا. تو یہ لفظ اتنا کی نفی کر رکھے گئے، اور توضیح البیان میں لفظ اتنا کو ثابت کیا جا رہا ہے. یہ ان کے مولویوں نے ہی تشریح کی ہے، ہمارے عالموں نے تشریح نہیں کی. میں نے حوالے پورے صفحے کے ساتھ بھیج دیے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر توضیح البیان کو مانو تو الشہاب الثاقب کا مصنف کافر ہوتا ہے، اور الشہاب الثاقب کو مانو تو توضیح البیان کی توضیح کو ماننے والے اور خود وہ مصنف کافر ٹھہرتا ہے. تو ان کے نزدیک خود یہی کافر ٹھہرے. اس کے بعد دیکھ لیجئے آپ اس بندے نے کون سا حوالہ ذکر کیا تھا. ہاں، وہ
فرنگی محلی والی عبارت کا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے دوستی برقرار رہی، 8 سال تک یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری باتیں انہوں نے انوار مظہریہ کے حوالے سے پیش کی۔ اب اس کا جواب میں ان کو دیتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے معاذ اللہ جھوٹی تہمت لگائی کہ دوستی وغیرہ سب چیزیں قائم رہی، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے، اور کسی کتاب میں اگر یہ لکھا ہوا ہے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری معتبر کتابوں سے میں حوالے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ عبد الباری فرنگی محلی کی توبہ، تاریخ انور مصباحی صاحب کی کتاب بھیج رہا ہوں، اس میں کئی صفحات ہیں، اس کو میں پڑھ کر کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی دوسری کتابیں میں بھیجوں گا، اور ابھی بھیج رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھ لیجئے علامہ عبد الباری فرنگی محلی کی کتاب، ان کی توبہ کے حوالے سے جو ایک کتاب لکھی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت اور ان کے درمیان اختلاف واقع ہوا تھا، کب سے اختلاف ہوا؟ تو لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز اور حضرت علامہ عبد الباری فرنگی محلی علیہ رحمت و رضوان کے درمیان اختلاف کا آغاز جو ہے تھانوی کی کفریہ عبارت کی تعویل باطل کے سبب 1331 مطابق 1912 سے ہوا۔ واقعات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ عبد الباری فرنگی محلی قدس سرہ العزیز نے مختلف مواقع پر 4 توبہ نامہ رقم کیا، انہوں نے 4 توبہ نامے رقم کیے ہیں، یعنی حضور اعلیٰ حضرت نے ان سے اختلاف کیا تھا، اور کس طرح کا اختلاف کیا تھا وہ بھی میں نے بھیجا ہے۔ علامہ عبد الباری فرنگی محلی سے افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے ان کے کفریہ اقوال کو کفر بتایا گیا، لیکن قائل کے حکم کا اظہار نہ کیا گیا، اگرچہ شرعاً حکم ثابت تھا۔ امام اہل سنت قدس سرہ العزیز بار بار ان سے توبہ کا مطالبہ فرماتے تھے، اگر حکم شرعی نافذ نہیں تھا تو توبہ کا مطالبہ کس لیے؟ ان سے بار بار مطالبہ کیا گیا اور وہ سدھر جائے، اس لیے ان سے افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری رکھا گیا، نہ کہ ان سے کوئی دوستی برادری قائم کی گئی۔ یہاں پر پھر کیا آگے فرماتے ہیں کہ جب حضور حجت الاسلام قدس سرہ العزیز ان کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لے گئے تو مصافحہ نہ فرمایا، اگر کوئی حکم ان پر عائد نہیں ہوتا تو مصافحے سے احتراز کا سبب کیا تھا؟ پھر بعد توبہ مصافحہ فرمایا، تو اور اس میں نیچے پھر لکھا گیا کہ اختلاف کا آغاز تھانوی کی کفریہ عبارت کی باطل تعبیر کے سبب 1331 مطابق 1912 سے ہوا۔ اور اس کے علاوہ اور ایک میں نے اسی کتاب کا حوالہ بھیجا ہے، اس میں لمبی چوڑی بات 14 منٹ بول لیا آپ نے، 14 منٹ آپ نے بول لیا، 14 منٹ مولانا 14 منٹ آپ نے بول لیا، اب مجھے بولنے دینا۔ میری بات میں نے آزاد رکھا ہے، آزاد میں 14-15 منٹ کی قید نہیں ہے، سنو ابھی بات بھاگنا، فون نہیں کاٹنا ہے، فون نہیں کاٹنا، سنو 2 منٹ بس ہونے آیا، میرا اسی جواب ہی چل رہا ہے، آخری حوالے کے جواب چل رہا ہے۔ سلام و مصافحہ بھی نہ فرمایا، اور عزم توبہ کی صورت میں ان کے جلسے میں شرکت نہ کرنے کی بھی بات کہی، اور پھر آگے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور حجت الاسلام نے مصافحہ نہ کی، حضور حجت الاسلام حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، اور پھر ویٹنگ روم کی طرف وہ بڑھے تو میرے پیچھے آئے اور دیر تک میری شرکت کے لیے اصرار کرتے رہے۔ میں نے صاف کہہ دیا جب تک میرے اور آپ کے درمیان مذہبی صفائی نہ ہو جائے میں آپ سے نہیں مل سکتا، نہ آپ کے جلسے میں شرکت کروں، نہ آپ سے میل جول رکھوں۔ بحمدی تعالیٰ میری اس روش سے انہیں متاثر ہونا پڑا، اور انہوں نے صدر الافاضل مولانا مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی کے بالمشافہہ توبہ نامہ تحریر فرمایا۔ اس کے بعد ان سے میں ملا، اور عزیز مولوی حشمت علی صاحب اس کے شاہد ہے۔ اس کے بعد اب ایک اور حوالہ بھیج رہا ہوں اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، بس یہ آخری بات کہی چل رہا ہے۔ یہ حقواتی عبد الباری، یہ حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں دیکھیں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 2 پر اعلیٰ حضرت قبلہ دامت برکاتہم کے یہاں آئے اور اعلیٰ حضرت سے مولوی عبد الباری صاحب لکھنوی کے ملنے کی اجازت چاہیے۔ صاحب آئے تھے، مولوی ریاست علی خان صاحب آئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ مولوی عبد الباری صاحب لکھنوی کے ان سے ملنے کی اجازت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اپنے اقوال کفر و ضلال و وبال و نکال سے
توبہ فرما لے تو میں خود، پھر صفحہ نمبر 3 پر ہے، جا کر ان سے ملوں گا. یعنی توبہ نہیں کرتے تب تک نہ میں ان سے ملوں گا، نہ اپنے بیٹوں کو ان سے ملنے دوں گا، نہ آپ کو ملنے کی اجازت دی جائے. اس پر مولوی صاحب موصوف گئے اور ان سے مل کر ان کا یہ جواب لکھا: جو کلمات یا افعال کفریہ مجھ سے جناب کے نزدیک سرزد ہوئے ان کو جناب تحریر فرما دے. ان سب میں جن کلمات اور جن شرائط سے جناب تحریر فرمائے اس طریق سے میں توبہ کر لوں گا. تو ان دونوں کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ عبد الباری فرنگی محلی سے حضور اعلیٰ حضرت کی اس وقت تک کوئی دوستی نہیں تھی جب تک کہ انہوں نے توبہ نہیں کر لی، اور آپ کی حیات سے انہوں نے تقریباً 4 مرتبہ توبہ نامہ بھیجا. اس توبہ نامے کی تفصیل بھی میرے پاس موجود ہے. یہ کہے تو میں اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے بعد وہ پروفیسر مسعود والی بات جو اسی کے حوالے اسی کی تائید میں اس نے پیش کی تھی، تو پروفیسر مسعود احمد مظہری پاکستانی جو ہے اس کے بات میں تضاد ہے. ان کی بات میں تضاد ہونے کی وجہ سے اس کا حوالہ بھی میں نے بھیج دیا کیسے تضاد ہے. ہمارے علماء نے کس طریقے سے ان کی بات کو ایک طور پر ناقابل قبول یعنی صحیح معلوم نہیں ہوتی اس طرح کر کے چھوڑ دیا ہے، تو ان کا حوالہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہوگا. اس بات کو آپ سمجھ لیں. تو یہ تمام چیزیں جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے، جو حوالے بھیجے تھے اور کس طرح مکاری کی تھی آدھی ادھوری باتوں کو پیش کر کے علامہ عبد الباری فرنگی محلی کے حوالے سے اور حسام الحرمین کے حوالے سے اور اشرف سیالوی صاحب کی کتاب کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے پیش کی تھی، الحمدللہ ان تمام کا جواب تام ہوا اور تمام جوابوں کو میں نے دے دیا. اب آگے دوسرے حوالے جو انہوں نے بھیجے ہیں اس کو وہ دوبارہ پھر یہ سوال کرے اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ نے دیکھ لیا میں کس طرح سنجیدگی کے ساتھ ان کی گفتگو کو سماعت کی ہے. آپ نے دیکھ لیا، میں نے ان کو ٹوکا نہیں، بالکل صرف میں نے پوچھا کہ بھائی بہت ہو گیا اب تو خاموش ہو، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے یہ بھی اس طرح سنجیدگی سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے جملہ شروعات میں یہ کی کل حافظ جاہلون. سامعین، اس پر میں نے مجھے کہا کہ تم حافظ ہو، حافظ جاہل ہوتا ہے. تو حافظ اگر جاہل ہوتا ہے تو تمہارا مجدد جو ہے وہ تو اس کا جاہل ہونا تو پھر اور بھی عیب کی چیز ہے. تمہارا مجدد ہے اور پتہ نہیں 13-8 سال کی عمر میں فتویٰ بھی دیا. تمہارا دعویٰ یہ ہے بہت بڑا. اور 3.5 سال کی عمر میں تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کرتی اٹھا دیا طوائف کو دیکھ کر کے. سوانی اعلیٰ حضرت میں ہے، جاہل تو نہیں ہونا چاہیے. کرتی اٹھا دیا طوائف کے سامنے، طوائف دیکھ کر کہا صاحبزادے آنکھیں چھپا لیتے ہو، شرمگاہ بتا دیتے ہو. پھر اس نے جملہ ایک بات کہی تھی، وہ جانے دو. تم نے جاہل کہا تھا تو میں نے کہا تھا نا جو جملہ استعمال کرو اس عمل کے کرنا اور نہ مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ مت بولنا کہ موضوع سے بھاگ رہا ہے. تمہارے تمام سوال کا جواب آخر دوں گا. میں آزادی دیے ہو نا جواب دینے کے لیے. سب سے پہلے خاموش رہو. نہیں، آزادی دی تم نے، میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. یعنی تم نے شرائط کو توڑا. 3 منٹ کی بات ہوئی تھی پہلی، میں نے کہا تھا دونوں ٹرم آزاد رہے گی. بیچ میں مت بولو. بیچ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تم نے کہا آزاد ہے میری. اب مجھے بولنے دو. 3 منٹ ہے، مجھے بولنے دو. اتنے سارے حوالے ہیں تم. ارے میری بات سنو یار، اتنے سارے تم نے حوالے دیے. میں کچھ بیچ میں نہیں بول رہا. ارے بول رہے ہو بیچ میں بول. تمہاری شکست ہو چکی ہے اور تم باطل شرائط کے مطابق تم باطل ثابت ہو چکے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں شرائط طے کرو. بالکل خاموش مولوی، خاموش. جب تم نے کہا تھا کہ پہلی ٹرم میں جو ہے آزادی رہے گی، میں نے تسلیم کیا تھا. تو اب بھی میں تم نے جو کہا 3 منٹ میں تسلیم نہیں کر رہا ہوں. آزاد تم بھی آزاد ہو بولنا اپنی باری میں تم، ٹھیک ہے. کیونکہ شرائط جو ہے شرائط دونوں کے متفقہ. ارے مان لی تھی، تم نے مانا اسی لیے مجھے آزاد دیا. نہیں میں وہ مانا تھا میں نے نا. خاموش رہو بھائی، جواب دے رہا ہوں، تم بھاگ رہے ہو. خاموش رہو. بات شروع ہو چکی تھی. بات شروع ہو چکی تھی. ارے خاموش رہو. مجھے بولنے دو. دیکھو سامعین، دیکھو کتنی بے بسی لاچارگی ہے اس کی. گھبرا گیا دلائل دیکھ کر کے. خاموش رہو. آزاد ہوں میں، تمہاری شرط میں تسلیم نہیں کر. تم نے میری شرط نہیں مانی. خاموش رہو. میں نے میری شرط مانی. ہاں مانا ہوں میں.
وہ माना हूं, लेकिन 3 मिनट ही मान रहा हूं मैं, 3 मिनट ही मान रहा हूं मैं, 3 मिनट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने इतने सारे जवाब देने हैं, मुझे जवाब देना है, ये टर्म जो है आजाद हो रही मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, खामोश रहो, बिल्कुल खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये टर्म आजाद रहेगी और एक मर्तबा उसके बाद 3-3 मिनट रहेगी, उसके बाद आजाद टर्म नहीं रहेगी। हाँ तो फिर हाँ ठीक है, मेरी बात तुम 3 मिनट बात करना, हाँ ठीक है, ठीक है, मेरी टर्न जो है मैं आजाद बोलूंगा, अब तुम्हारी बारी आएगी, तुम 2 मिनट बोलना, 3 मिनट बोलना, ठीक है। तो बेवकूफ किसको बना रहा है बे? हाँ? क्या ये तरीका है कोई बात करने का? अरे तुम 15 मिनट बोलो, तुम 17 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलूं, 3 मिनट बोलूं, अब मुझे आजादी दो, मैं तमाम हवाले जो भेजा उसका जवाब दूं मैं। खामोश रहो, मैंने आजादी दी थी कि नहीं दी थी? अब मैं तुमको आजादी दे रहा हूं, मैंने कुछ कहा? तुमको मैंने आजादी दिया, खामोश रहो, खामोश रहो, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है, तुम मेरा जवाब देने तैयार नहीं हो, तुम मेरा जवाब देने तैयार नहीं हो, अभी बात ही नहीं चल रही, रुको सुनो मेरी खामोश हो जाओ, बात पहले सुन लो। अभी तुम मेरी मत सुनना, तुम मेरी मत, मैं तुम्हारी सुन रहा हूं, तुम गलत बयानी 17 मिनट सुना तुम्हारी में, गलत बयानी कर रहे हो कि बोलो, बोलो। तुमने कहा कि अभी मेरी टर्म जो आजाद रहेगी, क्यों आजाद रहेगी? चलो मैं आजाद दूंगा तो मेरी भी एक टर्म आजाद रहेगी, फिर 3-3 मिनट रहेगा, क्योंकि पहले शुरुआत तुमने की है। बोलूं मैं अब? शुरुआत हाँ तो यही बोलो, इस पर हाँ खामोश रहो, जब तुमने इतनी लंबी आप खामोश रहे, आप कौन है? तीसरा 17 मिनट जब तुमने बोला है, इतने सारे तुमने दलील दिया, सबका जवाब देना मेरी जिम्मे नहीं है, जब तुमको जवाब ही देना नहीं है, तुमने हवाला क्यों भेजा? हवाला क्यों तुम? मैंने क्या कहा था कि पहली 2 टर्म जो है, यानी एक तुम्हारी एक मेरी, वो आजाद। एकदम खामोश रहो तुम, एकदम तुम अपनी टर्न में 2-3 मिनट शुरू करना, मेरे टर्न में तुमने इतनी लंबी क्यों बोला फिर? अगर तुमने अब मेरी सुनो, अब मेरी सुनो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, मैं बोल रहा खामोश रहो, खामोश रहो, तुमने शुरुआत की, मैंने शुरुआत नहीं की, तुमने ये शर्त लगाई, मैंने नहीं की लगाई, खामोश रहो तुम, खामोश रहो, हाँ मैंने 3 मिनट की शर्त की थी, तुमने आजादी दी थी, ठीक है, अब मुझे जब तुमने, अरे खामोश रहो, मेरा सुनो यार, तुम्हारी सुन रहा हूं, तुम मेरी सुनो, अरे तुम मेरी सुनो ना तुम, जब मैंने 3 मिनट शर्त रखी, तुमने नहीं मानी, तुमने आजादी दी, ठीक है, अब तुमको अगर 3 मिनट में जवाब लेना था मुझसे, अरे खामोश रहो यार, अरे मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे तुम परेशान क्यों हो? तुम परेशान क्यों हो? मुझे बोलने दो, अपनी बारी में बोलना, तुम ना अपनी बारी में बोलना, खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना। तुम कितने झूठे हो? अरे झूठ को तो आवाम फैसला करेगी ना, अरे आवाम फैसला, तुम क्या फैसला कर, आवाम करेगी ना, खामोश रहो ना, खामोश रहो ना, आवाम फैसला करेगी, तुम खामोश रहो ना, तुम खामोश रहो। अगर तुम्हें, सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुझे 3 मिनट में जवाब देने का हक दे रहे हो, तुम 3 मिनट बोलना, तुम 17 मिनट बोल रहे हो, अरे फिर बोल रहे हो बीच में बोल रहे हो, अरे बता रहा हूँ यार। अरे क्या तुम कुछ जाहिल हो खुद, तुम्हारा मुजद्दिद जाहिल है, तुम्हारी क्या औकात है? तेरी जहालत मत बता ये बोल करके कि तू कितना झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मैं हवाला भेज दिया, बगैर हवाले की बात नहीं करता मैं, अगर झूठा हूं मैं, अगर मैं मुझे जवाब देने दो ना, अवाम फैसला करेगी ना, झूठा तुम साबित हो रहे हो, तुम मुझे जवाब देने दे रहे हो, मुझे जवाब देने का मौका दे नहीं रहे हो, मतलब तुम झूठे हो। नहीं सुनो मेरी बात, अरे जवाब का मौका ही दे रहा हूँ बाबा, सुनो लल्ला मेरी बात सुनो, कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैंने ये कहा था, तुम जो तुम्हारी रुदाद है, तुमने सवालात उसने कर लिए थे, पहले वाले जो गुफ्तगू हुई थी उसमें मैंने कहा था उसमें रुदाद पेश करो, उसके जवाबात मैं दूंगा, फिर उसी पर गुफ्तगू 3-3 मिनट की उसमें होगी। मैंने तुम्हें बार बार कहा, जब तुमने गुफ्तगू पहली मरतबा बंद की, मैंने कहा ये आजाद है, उसके बाद 3-3 मिनट की कैद रहेगी, जितना बोलना चाहो बोल लो, तुमने बोला ही नहीं, वो बातें ही नहीं, तुमने कहा नहीं बस मेरा हो गया, मेरी आजाद थी ना, अब मेरा हो गया, तो मैं अब फिर क्या करूं? मैं 17 मिनट बोला, मेरी आजाद थी, इसलिए तुमको चुभ गई बात। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब 3-3 मिनट तय हो गया, या तो चलो तुम आजाद चाहते हो तो एक और टर्म दोनों की एक आजाद रहेगी, उसके बाद फिर 3-3 मिनट कर देते। तुम तो उल्टा ही कह रहे हो कि सिर्फ मेरी टर्म आजाद रहे, तुम्हारी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता, पहले तुमने शुरू किया है, खत्म आजादी पर मैं करूंगा। अब जवाब दूं मैं? बोलो बीच में बिल्कुल मत बोलना, मैंने किस तरह सुनी तुम्हारी बात को, तुम्हारे ऊपर अजाब है, अल्लाह की पकड़ है, तुम चिल्लाते हो मेरे बीच में, मुझे बोलने नहीं देते हो कि मेरा हर जुमला तुम्हारे लिए कहर है, तुम्हारे लिए अजाब है, तुम्हारे लिए मौत है, इसलिए बोल रहे हो बीच में। मैं बोलता हूं अगर तुमको मेरी टर्न में 3 मिनट में जवाब लेना है तो उतनी बात करना जितनी बात का मैं जवाब 3 मिनट में दे सकूं,
17 منٹ بولا، تم نے سارے حوالے بھیج دیے، اس کا جواب تمہارا مجدد دے گا قبر سے اٹھ کے آ کر کے، میں نہیں دوں. جب تم 17 منٹ بولے ہو تو حوالہ 1-2 دینا چاہیے تھا، تقریر لمبی کر لیتے، میں جواب دیتا. اتنی لمبی باتیں کر لیے، مجھے سب کا جواب دینا ہے نا، پھر بعد میں بولے تم نے جواب نہیں دیا. اور اگر تمہیں مجھ سے 3 منٹ میں جواب دینا ہے تو اپنی ٹرن میں 3 منٹ بولنا. ٹھیک ہے، اب میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تم نے بات یہ کہی ہے کہ کل حافظ جاہل، تو میں نے حوالہ دیا، دیکھو فاضل بربل ترک موالات پروفیسر مسعود کی ہے. خاموش رہو، نہیں، اپنی آزادی ہے مجھے. نہیں تو تم پہلے طے تو کرو، کیا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو کر رہے ہو؟ کیا پہلے طے تو کرو کہ کیا ہے فائنل. 3 منٹ والی ہے یا آزاد ہے؟ تو ان کی تمہاری کان کی سماعت ختم ہو چکی کیا؟ تمہارے مجدد کی طرح جو حق سنائی نہیں دیتے تو اس کو بار بار ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم نے شروع کیا ہے تو ختم میری ٹرم پر ہو. شروع میں نے کیا، تم نے کروائی نا. تم نے 3 منٹ سے تو سر کو لات مارا ہے اور تم نے آزادی دی ہے. سوالات کیے نا اس میں اتنے سارے، ہاں کہ جوابات ملے اس کے، مل گئے نا، کچھ بھی ہو رہی ہے. جواب تم نے جواب دیا نا. بولو، اچھا ٹھیک ہے. 3 منٹ بولو نا اس پر. ہاں اب تم نے جو جواب دیا ہے 17 منٹ، اتنے سارے حوالے دیے ہیں، تو 17 منٹ تم نے جواب دیا ہے. اگر تمہیں 3 منٹ میں جواب دینا تھا تو تم نے 2-1 حوالے دیتے. اتنے حوالے تم نے دیے، سب کی دھجیاں اڑا. ارے خاموش رہو یار، میں کیا بول رہا ہوں، خاموش رہو یار. کیوں اتنی موت کیوں آ رہی ہے تم پر؟ موت کیوں آ رہی ہے تمہارے اوپر؟ موت کیوں آ رہی ہے؟ مرکزی تمہارے مرکز میں نے تالا لگا دیا ہے. خاموش رہو تم، خاموش رہو. میں تمہاری عقل میں تالا لگائے، میں تم پھر گستاخ ثابت ہو گئے تم. سوال جب اتنے لمبے کیے، آزاد ٹرم والے سوال تم نے کیے، پھر تم گستاخ ثابت ہو گئے. پھر تم گستاخ ثابت ہو گئے، ڈبل گستاخ. اپنی مدت سے ہی بڑے گستاخ ثابت ہو گئے تم. خاموش رہو، اب مجھے بولنے دو. گستاخ ہوئی میں، گستاخ دیوبند، گستاخ تبلیغی جماعت سب ہوں میں، بالکل قبول ہے. تمہاری توہین ہمارے اوپر لازم ہے، گستاخ رسول کی توہین لازم ہے. اچھا، اس لیے میں توہین تمہاری کرتا ہوں کیونکہ تمہاری تعظیم یہ حرام ہے. برابر. اچھا مطلب تمہارا گستاخ بولو. ارے خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. خود گستاخی کی تھی پچھلی مرتبہ یہ لکھ کے کہ باطل دیوبند، تو باطل ہوئی تم لوگ. برابر. وہ ثابت کرو، باطل دیوبند ثابت کرو، ثابت کرو باطل تم دیوبند نے خود لکھا ہے. ثابت کرو. بھیجو اسکرین شاٹ، بھیجو اسکرین شاٹ، بھیجو. بھیج رہا. باطل تم خود ہو. چلو میں جواب دوں. اب تم نے خود لکھا، میں نے نہیں. تمہارے پر قہر برپا ہو چکا ہے، قہر برپا ہو چکا ہے. جھوٹ بول رہا ہوں میں تو. جواب دینے تیار نہیں ہے. تم کو بولنا چاہتے علی کا میرے سارے حوالے کا جواب دو. دیوبند کی دلائل سے حیران و پریشان. میرے سارے حوالے کا جواب تم کو بولنا چاہیے تھا. دیکھو یہ دیکھو، ہماری گستاخی تم پر فرض عین ہے نا. اور تو وہ گستاخی کے پیچھے، گستاخ پیچھے نماز پڑھنا جائز تمہارے لیے. شرم تو کرو. ہم تو تمہارے پیچھے نماز کو حرام سمجھتے. اور جو یہ کہے نماز ہو جائے گی، وہ گستاخ ہے نا. کون گستاخ ہے؟ جو کہے کہ جو اللہ پر ایک ہے، اللہ جھوٹ بولتا ہے، ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ بالکل نہیں ہوگی ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز. جو کہے وہ کافر ہے نا. میں نے کب کافر کہا؟ جو کہے کافر نہیں. گستاخ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، کافر نہیں. واہ ماشاء اللہ. گستاخ کے پیچھے نماز پڑھنا تو کفر ہے. ہاں تو دیکھو کافر. لگاؤ فتویٰ اس کے اوپر، سنو میری بات. لگاؤ فتویٰ اس کے اوپر. اس کے عقیدے کو جان کر کے پڑھتا ہے تو پھر یقیناً کیونکہ اس نے نماز کو. ارے عقیدے کو جان کے پڑھ رہا ہے. دیکھو کیا فتویٰ دیا ہے، بھیج دیا تمہارے پرسنل پہ. دیکھو تمہارے پرسنل بھیج دیا. دیکھو فتویٰ ارشادیہ علامہ مفتی محمد عبد الغفار خان رامپوری میثم عباس قادری رضوی. دیکھو کیا لکھتا ہے. دیکھو حوالہ دیکھو، صفحہ نمبر 130 پر کیا حوالہ دے رہا ہوں. دیکھو دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. وہ سوال کیا ہے، توبہ کرنا اپنے دھرم سے، توبہ کرنا بریلوی سے. موت کی گاڑ اتر گئی. علی اصغر کو چھڑنا اتنا آسان نہیں ہے تم باطلی کے لیے. بیوقوف آدمی، سنو میری بات تو سنو. میری بات سن لو. تم نے اسی طریقے سے آدھے ادھورے کو صرف اس میں سوال کا فوٹو بھیجا، جواب تو ہے. ارے بھیج رہا ہوں، پہلے سوال تو پڑھ لو. آپ تو جواب گھبرا کیوں رہے ہو، پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ پہلے سوال تو پڑھ لو نا. ارے سوال تو پڑھ لو نا. ہاں پڑھ رہا ہوں، تم بھیجو جواب. ہاں پڑھو، سوال پڑھ لو. علی اصغر ہے. کون ہے علی اصغر؟ ہے نام یاد رکھنا. اجگر ہو، اجگر. تم اجگر تمہارا مجدد تھا جو تمہارے دھرم والے کو کھا گیا ہو. دیکھو کیا ہے. تمہارا مجدد کہتا ہے تم پر توبہ فرض ہے، کسی کے نام کو بگاڑنا
نہیں یہ گستاخوں کے نام کو ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. قطر الایمان دیکھو، قطر الایمان پڑھو پڑھو، حوالہ پڑھو، حوالہ پڑھو، حوالہ پڑھو، مومنوں کے لیے ہے وہ، حوالہ پڑھو. الجواب، ہاں الجواب پڑھو. سوال پڑھ لیے؟ پہلے سوال زور سے پڑھو تاکہ تمہاری دھجیاں اڑاؤں، دھماکہ کرو، تمہارے سینے پہ کیل گاڑ دوں میں، کیل گاڑ دوں تمہارے. علی اصغر کو چھوڑو گے، اسی لیے جواب سننے تھے اتنے سارے. رکو تو صحیح، بڑبڑ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑی ٹینگیں آتی ہیں. سنو سوال پڑھو، زور سے پڑھو، سوال زور سے پڑھو. میرے کان درد کرنے لگ گئے ہیں. ارے تمہارا سینے میں درد ہو رہا ہے، کان نہیں. تمہارے سینے میں درد ہو رہا ہے. سن کر کے سینے میں بھی درد اڑ جاوے، ایسے ہو تم، شیطان کو بھی پیچھے ہوگا نا تمہارے سینے میں درد. علی اصغر کیل گاڑتا ہے، کیل گاڑتا ہے نا، سینے بھی گاڑتا ہے کیل. اصل میں تمہارے چیلے چاپ. ارے ہاں، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، بکواس مت کرو. جان چھڑا رہے ہو. اب چھپ رہا ہے سامعین، دیکھیں اب چھپ رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے عبارت. دیکھو گستاخی ثابت ہو گئی اس کی. بڑبڑ بند کرو یار، بڑبڑ. ارے پڑھ تو، میں تو پڑھے گا نا میں خاموش ہو جاؤں گا. پڑھ تو صحیح. پڑھ رہا ہوں، بڑبڑ تو بند. کیا لکھا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ دیکھو دھیرے پڑھ رہا ہے، دیکھو اس کی اردو بھی صحیح نہیں ہے. دیکھو سامعین، اور یہ مولوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی اردو صحیح نہیں ہے. دیکھو سامعین کر رہا ہے، تب سے سامعین کی جگہ نے تو مجھے اردو سکھانا ہے. بیٹھا دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سامعین ہوگا. او مولوی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سامعین ہوگا کہ سامعین ہوگا؟ سامعین ہوگا. تم خود سامعین بول رہے ہو، میں سامعین بول رہا ہوں. تو سامعین بول رہا ہے، وہی میں سامعین بول رہا ہوں، تو سامعین بول رہا ہے، تو سامعین بول رہا ہے. گدھا تو اپنی اردو دیکھ. وہ عربی ہے، اردو نہیں ہے. گدول لذیذ. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سنو میری بات، وہ اس میں فاعل ہے، تم حافظ ہو صرف. ہاں علی اصغر. کیا ہوگا؟ میری بات کیا ہوگا؟ وہ اصل میں اس میں فاعل کا صیغہ ہے. سامعین ہوگا کہ سامعین؟ کیا ہوگا؟ تم تو پڑھے نہیں ہو. ارے کیا ہوگا بولنا. سامعین پڑھ رہے ہو، سامعین پڑھ رہے ہو نا. سامعین نہیں ہے، وہ سامعین ہے. سامعین ہی بول رہا ہوں میں. تیری کان کی سماعت ختم ہو چکی ہے، میں سامعین ہی بول رہا ہوں. تو اپنی ریکارڈنگ سن لینا. ہاں تو سننا، تو سامعین بول رہا ہے. اپنی ریکارڈنگ سن لینا. تیری غلطی میں نکالنے والا تھا، لیکن میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. چل عبارت پڑھ جلدی. دیکھو جان چھڑا رہا ہے، دیکھو جان چھڑا رہا ہے، بچ رہا ہے اپنی گستاخی سے. تیرے گردن پر کفر کا توق پہنا دیا میں. چل پڑھ عبارت پڑھ جلدی. میں ایک بات کہوں، دیکھ اس پر ایک بات. دیکھو پھر بھاگ رہا ہے سامعین. اس کو اردو نہیں پڑھنا. دیکھو پھر بھاگ رہا ہے. دیکھو پڑھ لے رہا. پھر ہاں پڑھ. مردود جان چھڑا رہا ہے، ابھی دھیرے سے پڑھ رہا تھا. اللہ شیطان کے بھائی سن. یہ جملہ یعنی ہے. میں پڑھ لیا اس کو، ابھی جواب پڑھنے دے. شیطان کا بھائی تیرا مجدد تھا، شیطان کے ساتھ حقہ پیا کرتا تھا وہ. دیکھا الملفوظ پڑھ. شیطان کے ساتھ تیرا مجدد حقہ پیا کرتا تھا. شیطان بھائی کون ہے؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري انكم اذا مثلهم. اس کے ساتھ بیٹھے گا ویسے ہی ہو جائے گا، تیرا مجدد شیطان بن گیا ہو. انکم اذا مثلهم. چل پڑھ. مجھ سے بات کرے گا عالم ہو کر کے، عالم بن رہا ہے. دیکھو سامعین پڑھ نہیں رہا ہے، دیکھو پڑھ نہیں رہا ہے، دیکھو جان چھڑا رہا ہے. دیکھو اس کے گلے پر میں نے کفر کا توق پہنا دیا ہے. میرے لیے لازم ہے کہ تیرے سامعین کے لیے میں بڑے آواز سے پڑھوں. نہیں تیرا جھوٹ واضح ہو جائے گا نا، تیرا کفر واضح ہو جائے گا نا. پڑھنا مت، بڑے آواز سے پڑھ کر سنا دے. پڑھنا مت. تیرا کفر. علی اصغر کی پکڑ دیکھ لی تو نے، تیری بولتی بند ہو گئی، اردو پڑھ نہیں پا رہا ہے تو. میں پڑھ کر کے سناتا ہوں. چل پڑھ. غیرت دلانے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے. ارے پڑھنا. یہاں پر یہ سوال ہے، ابے تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تو بولے تو پڑھ. ارے نوکر ہے، پڑھنا پڑے گا. وہ لوگ گستاخی کا توق بنا دیا میں نے. اتار اس کو. میری بات سن، اس میں جو تو بتا رہا ہے وہ تیری مراد ثابت نہیں. ارے عبارت پڑھنا. عبارت تو مرضی، تو مراد ثابت کرے گا. عبارت پڑھنا تو. اس کا خلاصہ بیان کر دے. خلاصہ کیوں بیان؟ تجھے کیا حق ہے کہ مصنف کے بغیر، مصنف کو چھوڑ کر تو خلاصہ. چل عبارت پڑھ. فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ بعض عالم جو لوگوں کی نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جیسا کہ تمہارے مولوی فتاوی رشید. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ براہین فاتحہ میں لکھا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ بول رہا ہوں، یہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں نا. سن دیکھو اپنی طرف لگا رہا ہے جملہ. سامعین دیکھیں. خدا جھوٹ بول بتا. وہ بھی حوالے بھیج رہا ہوں حوالے. سن لے پہلے، میں پہلے یہاں پڑھنے دے. عبارت پڑھ. نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟
اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دین میں قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ مولوی رشید احمد، سن اب آیا، رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امکان کذب باری تعالی مسلمانوں کا عقیدہ، معاذ اللہ۔ یہ بات ان کی قبول کہاں گیا، ہاں، کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ الجواب، ایسے عالم کی پورا پڑھ، اللہ سبحانہ 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 موفق للصواب، موقف بولتا ہے، ایسے عالم کے پیچھے کیا ہوا؟ پڑھ عالم بن رہا ہے، نہیں تو بتا، ہنسا کیوں؟ موقف بول رہا تھا تو، کیا غلطی پڑی تھی میں؟ موقف پڑھ رہا تھا تو، استغفر اللہ، موفق پڑا تو موقف بول رہا ہے، لوگ سن لیں گے، تیرے کان میں تیل ڈال سرسوں کا، چل پڑھ آگے پڑھ، لوگ سنیں گے، فیصلہ کریں گے وہ۔ تیرے کان میں سرسوں، ارے عبارت پڑھ، جلدی پڑھ، عبارت پڑھ، جان چھڑا رہا ہے، پڑھ رہا ہوں۔ سن، ایسے عالم کے پیچھے نماز تو یہاں کچھ چھوڑا تو نہیں ہے نا، گچا تو نہیں ڈالنا، ہاں درست ہے، لیکن احتیاطاً اس کی اقتدا سے احتراز اولا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہو گیا نا، درست ہے، ایسا نہیں کہا کفر ہے، کیا بولا؟ ایسا نہیں کہا کہ کفر ہے، درست تو ہے، نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کفر تو نے کیا کہا؟ کفر ہے، تو نے کیا کہا؟ کفر ہے، کیا پوچھا تم نے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ پوچھا گستاخ کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، میں نے کہا گستاخ کے پیچھے نہیں ہوگی، پڑھے تو اگر واقعی جو کہے ہو جائے گی، تو نے کیا کہا؟ کفر کافر ہے، کہا نا تو نے، میں نے کہا اگر کو کہے کہ درست ہے، درست ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے یہ کہا کہ گستاخ کے عقیدے کو جاننے کے باوجود اس کے پیچھے نماز پڑھے وہ کافر ہے۔ یا کیا لکھا؟ یہاں کیا لکھا ہے کہ ایسا عقیدہ، جس عقیدہ واضح کیا، آدھی ادھوری عبارتیں کیوں پڑھوا رہے؟ پوری پڑھنے تو دے، ابھی پڑھ، ارے درست تو ثابت کر دیا نا، درست ثابت کر دیا، درست تو ہے، منع نہیں کیا۔ کون سا گستاخوں والی عقیدے کی بات ہوئی تھی، گستاخی بڑے عقیدے کی تو خاموش ہو کے میرا جواب دے، تیری دھجیاں کیسے اڑاتا ہوں دیکھ، میں دھماکہ کرتا ہوں دیکھ، حوالے بھیج دیا ہوں تیرے ہر اس میں جملے پر اور حوالے پر، میں نے فوراً حوالہ بھیج دیا ہوں، بس مجھے جواب دینے دے تو، دیکھنا دھماکہ کیسے کرتا ہوں۔ اڑانے کے بہانے تو اپنی سماعتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے برابر، اور کیا کیا الٹی سیدھی بول رہا ہے۔ چل تو بتا، چل کیا بولنا چاہ رہا ہے بتا۔ ماشاء اللہ، اب ماشاء اللہ، اب سور آیا پہاڑ کے نیچے، خاموش رہا، جو ہے اس پر سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں لا رہا ہے۔ الحمدللہ اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پہلے تو اس عبارت پر اب خاموش ہو، اب سور آیا پہاڑ، اب خاموش ہو۔ 3 منٹ تو میں دے رہا ہوں، 3 منٹ نہیں، بولنا تو خوشی سے بولنا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 3 منٹ تیرے پاس ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی مان لیتا ہوں، چل خاموش رہو حضرت، ذرا 3 منٹ دیکھ لینا حضرت، اس کی بے بسی دیکھ لیں حضرت، 9:05 پر شروع ہو رہا ہے، 9:08 پر ختم ہو جائے گا۔ حضرت اس کی بے بسی دیکھ لیں گے آپ، اس کی کیسے میں دھجیاں اڑاتا ہوں، اس کی بے بسی آپ دیکھ لیں، ایک مجبور ہو گیا کہ گردن جھکنے پر۔ خیر، جواب دے رہا ہے، سامعین میں نے ظاہر اس کے مجدد ثابت کیا ہے۔ دوسری بات، اس نے حوالہ دیا المحند اور المفند کا، اس میں تو ثابت کرے گا کہ حضرت نے ہو بہو وہی جملہ لکھنے کا دعویٰ کیا ہے، تصریح کی ہے المحند کے اندر، یہاں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ میں ہو بہو وہی جملہ نقل کر رہا ہوں، اور تیرا مجدد نے جیسا جملہ بڑھا کر خود گستاخی کی میں نے ثابت کیا ہے۔ اگر یہاں پہ المحند پر اعتراض کرے گا تو حسام الحرمین کو پہ لات مار جلا، اس پر جو کرنا ہے کر تو۔ دوسری بات سامعین، کہ میں نے اس نے المحند المفند بھیجا تھا، اس کے مقابلے میں نے الاتحاد بین المسلمین وقت کی ہم ضرورت ہے عبدالستار نیازی کی ہے، صفحہ نمبر 31 پہ لکھ رہا ہے، وصولی ہے، المحند کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ المحند پر اعتراض کر کے ہمارے علماء کو کافر ثابت کرنے والا مزمل مرکزی، جب تیرے اس میں تالا لگا دیا ہوں، اب تیرا مولوی کہہ رہا ہے اتحاد کی رائے کھل جاتی ہے، المحند پر اعتراض کرنے کا تجھے کیا حق بنتا ہے مردود؟ اب کہنا سور آیا پہاڑ، خاموش رہو، حوالہ بھیج دیا ہوں، اوپر بھیج دیا ہوں، نمبر وار حوالہ بھیجا ہوں میں۔ جب تیری آنکھیں جب تیری اندھی ہو چکی ہیں تو کیا دیکھے گا؟ اے دیکھ، پہلے بھیج دیا، دیکھ نشاندہی کر دیا، دیکھ وہ حوالہ، اتحاد المسلمین، ہاں دیکھا نا، میرا ٹائم مت لے، اب تو نے الشہاب الثاقب کا حوالہ دیا تھا، ٹھیک ہے، الشہاب الثاقب کا حوالہ دے کر کے اس کو جتنا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، تیری پتہ نہیں تجھے کہ علی اصغر ہے کون؟ اب اس پر میں نے یہ حوالہ دیا، دیکھ
میں تیرے ہر جواب پر حوالہ دیتے گیا تیرے ٹرن میں. دیکھ اب میں جواب دینے جا رہا ہوں, تیری روح نکل رہی ہے, کہاں اٹھا تو. دیکھ کیا کون سی کتاب ہے, الحق المبین, الحق المبین کی حقانیت. ٹھیک ہے, اس نے کیا لکھا ہے, دیکھ یہاں پہ لکھا ہے کہ دیوبند کی جانب سے کچھ امثال پیش کر کے جن میں اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ موجود ہو, حفظ الایمان کی عبارت کا دفاع کیا جاتا ہے, جبکہ تشبیہ میں غرض تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ کسی مسئلہ کی توضیح اور کسی خصوصیت کو سمجھانے کے لیے ہو تو قابل اعتراض نہیں ہے. کیا اگر تشبیہ ہو تو قابل, اگر توضیح کے لیے ہو, وضاحت کے لیے ہو تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تیرا مناظر کہہ رہا ہے, اس وقت کا مناظر ہے. تو بولے گا میں پہچانتا ہی نہیں, تیرے نے تجھے کون پہچانتا ہے, بول, تو نے کہا تھا نا تجھے کون پہچانتا ہے رے. تو آ گیا اپنے مولویوں پر لٹھ میں چلانے کے لیے. اب تو نے مجھے گدھا کہا تھا کہ میں نے اس پر تجھے ثابت کیا گستاخ بے ادب ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ثابت کر دیا تیرے گھر سے. سامعین اس کی دھجیاں کیسی اڑی دیکھ لیں. میں نے کتنے حوالے سارے تجھے دیے ہیں, اور سامعین اس نے حوالہ کچھ دیا ہے. ایک حوالہ جو ہے وہ اس کے گھر سے پیش کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے گھر سے حوالہ پیش کیا تھا. تو میں نے عبارت اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ, اس پر میں نے یہ حوالہ دیا ہے. یہ حوالہ دے کر کے جب میں نے یہ عبدالستر نیازی کا حوالہ پیش کیا تو اب ثابت ہو گیا. تو کہہ رہا ہے کفر ہے, مثال ہے, اور تیرا تیمور رضا کہہ رہا ہے کہ وہ اس پر جو ہے غلط نہیں ہے, اگر خلاصہ ہو غلط نہیں ہے. تو زیرو نہیں ہوا, باقی ہے 25 سیکنڈ باقی ہے, 25 سیکنڈ باقی ہے. چلو ٹھیک ہے, کچھ نہیں باقی. 9 ہو گئے, 9:05 پہ شروع کیا تھا, 9:08 پہ میں نے روکا نہیں, اس لیے اب دیکھو میں تجھے دے رہا ہوں, 9 ہو گئی. اب میری باری ابھی شروع ہو رہی ہے. یہاں پر اتحاد المسلمین, اتحاد بین المسلمین جو کتاب بھیجی ہے اس کا صفحہ نمبر 130 بھیجا ہے, اس کا صفحہ نمبر 129 بھیجا, اس کا صفحہ نمبر 129 بھیجو. ابھی دیکھنا ہے کیونکہ تم نے آدھا ہی صفحہ بھیجا ہے, یعنی اس میں وہ بات مکمل نہیں ہو رہی ہے جو آگے سے لکھی ہوئی ہے. آگے سے کس کی بات نقل کی گئی, کیونکہ کئی عبارتوں میں تم نے اسی طرح چوری کی تھی. تم نے ایک حوالہ اس سے پہلے بھیجا تھا, میں جس کو بھیج رہا ہوں پچھلی مرتبہ کی گفتگو میں تم نے ایک بات یہ بھیجی تھی, یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں. یہ کتاب جو ہے اس کی لکھی ہوئی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد. ان کی کتاب کا تم نے حوالہ بھیج کر کے کہا کہ دیکھو انہی کی کتاب سے یہ اعلیٰ حضرت جو ہے ان کے کافر ہو رہے, کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ بہر کیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. یہ کہا تھا نا تو نے, ہاں. تو اس کے یہ صفحہ نمبر 198 کا تو نے حوالہ بھیجا تھا, اور کتنا بڑا جھوٹ بولا, مکار اعظم. تو اپنے بڑے مولویوں کی طرح مکار ہے, کیونکہ اس کے صفحہ نمبر 197 پہ صاف طور پر لکھا ہے کہ خلیل احمد نے اس طرح تحریر کیا ہے. برابر, یہ خلیل احمد کی تحریر, میں اس کا حوالہ بھیج رہا ہوں تجھے, دیکھ لے اچھے سے. اگر تجھے تیری آنکھیں صحیح سلامت ہیں تو دیکھ لے, کیونکہ تم نے تو مجھے آدھے حوالے بھیجے تھے. صرف پیچھے کی اتنی سی عبارت بھیج کر کے لوگوں میں ڈینگے مارتا ہے کہ بولے میں نے تو یہ ثابت کر دیا, وہ ثابت کر دیا. دیکھ یہاں بھیج رہا ہوں میں تجھے حوالہ, موبائل چالو ہے نا تیرا, دیکھ یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس تحریر کا ایک ظاہری اور واضح پہلو ہے جس کی تشریح کی ضرورت نہیں. پھر آگے لکھتے مولانا خلیل احمد نے اپنے جواب میں ایک اچھا نقطہ نکالا. انہوں نے تحریر فرمایا مولانا اشرف علی کی اس تحریر سے, انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ مولانا اشرف علی کی اس تحریر سے یہ مراد نہیں کہ وہ علم مصطفیٰ کو جانوروں اور درندوں وغیرہ کے مساوی سمجھتے تھے, بلکہ وہ تو یہ کہنا چاہتے تھے. پھر آگے والی عبارت جو تو نے پیش کی تھی آدھی ادھوری, اور کہہ دیا کہ یہ ڈاکٹر مسعود کی ہے. دیکھ یہاں پر تجھے بتاتا ہوں. پھر آگے والی عبارت یہ ہے اس کے, ایسا علم جیسا میں پاگلوں اور جس میں پاگل و دیوانے بچے اور جانور درندے شریک ہو, اس سے آپ کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے. اس طرف توجہ مولانا اشرف علی, اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا. بہر کیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. یہ اس نے کہا تھا اس دن مکار نے کہ یہ مسعود صاحب کی جو کہ بریلوی ہے انہوں نے ایسا لکھا ہے. حالانکہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے, کیونکہ اس نے مجھے صرف صفحہ نمبر 198 کی 2 لائنیں جو ہے
उतनी ही पढ़ करके सुनाई। सफा नंबर 197 का फोटो ही नहीं भेजा क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती है उसके बाप की तरह। तो हुआ क्या कि 197 पर साफ तौर पर पकड़ा गया इसका झूठ कि वो तो खलील अहमद की तहरीर करके वहां बात लिखी गई कि खलील अहमद ने ऐसा, यानी तुम्हारे मौलवी खलील अहमद अम्बेठी ने अशरफ अली थानवी की तारीफ की और ये लिखा है कि हर बात की अच्छी ताबीर करनी चाहिए। वो कहाँ हमारे उलमा पे थोप रहा है। और यहाँ तूने ये जो भेजा है बाबा, तो मुझे तो है ना इसका सफा नंबर 129 भेज दे। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो सफा नंबर 129 भेज। मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि तुझे झूठा साबित करूंगा। तू सफा नंबर 129 क्यों नहीं भेज रहा है? तूने अभी तक सफा नंबर 129 इसका नहीं भेजा है। सफा नंबर 129 भेज। सुन रहा है अगर मेरी बात को, तो इसी किताब का सफा नंबर 129 भेज, क्योंकि तूने आधी इबारत मुझे, यानी वो बात जो है मुकम्मल आगे से शुरू हो रही है, वो आगे का तूने कुछ भेजा ही नहीं। क्योंकि इस तरह में और तेरा टाइम हो गया है। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, एकदम खामोश हो जा। सामीन देखें, इसने इतना और जितना और तस्बीह को पेश करके, और इसने क्या भेजा, इसका ये नहीं भेजा, इसने फ्रंट पेज नहीं भेजा है। कितना मक्कार देखें, कितना गद्दार मक्कार देखें। इसने कहा कि वहाँ तस्बीह दी गई है, इस पर कुफ्र का फतवा देने की कोशिश कर रहा है ये। इस खबीस को मैं किसी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, बहुत लफाजी करता है। तुझे मैं अभी तेरे हमारे देवबंद के तुम्हारे घर, तुम्हारे बुलडोजर से तुम्हारे धर्म की ही मैं तहस नहस कर रहा हूँ। देखो ये सामीन, ये तफसीर नईमी है, 2 हवाला मैंने भेजा है इसके ऊपर। इसने कहा कि अधूरी इबारत भेजा था, उसका पहले मैंने शुरू में जब भागा फ़ोन काट के, मैंने कहा था, तो जब तू ये बात कह रहा है तो तू उस वक़्त क्यों मुतालबा नहीं किया मुझसे? उससे मुतालबा क्यों नहीं किया उस वक़्त? ठीक है सामीन, मैं अब इसकी धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ। एक हवाला मैंने दिया है तस्बीह पर, ये तफसीर नईमी है, अहमद यार ख़ान नईमी की किताब है। तस्बीह देना कुफ्र है, कुफ्र है, बकवार है। सामीन को मैं कम से कम वज़ाहत कर दूँ कि जिस हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत को पेश करके, तस्बीह को इतना जितना पेश करके, जबकि इनके घर से मैंने साबित कर दिया ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अंदर कह रहा है कि पूरी किताब तू पढ़। अब तू बोल रहा है कि वो इसकी उधर दे, तेरे उलमा क्या कह रहे हैं इसके मुताल्लिक कि कितनी इबारत पेश करनी चाहिए। तुझे कुछ पता नहीं है, मुनाज़रा मैदान में छलांग लगा देता है और रुस्वा होने आ जाता है। तू हैं बेशर्मी अपने मुजद्दिद की तरह कि खुद जैसा फतवा लगाने की कोशिश की, खुद काफिर होकर घर मर गया, कुफर की हालत में गया। ये मैं ज़ेरो ज़बर का हवाला पेश किया है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में लिखा है कि उस पर इत्तेहाद की राहें खुल जाती हैं, और फाजिल बिल तरकी मामलात में कह रहा है कि अच्छी ताबील करनी चाहिए, और ये कह रहा है काफिर है। ज़ेरो ज़बर का हवाला दिया मैंने, उसमें कह रहा है अरशदुल क़ादिरी कि जिस धर्म में तज़ाद हो वो इस्लाम का नहीं, निफाक का मज़हब है। तेरा धर्म निफाक का धर्म है। दूसरा हवाला मैंने दिया मिक़यासुल खिलाफ़ा, ठीक है, उमर इशरवी किताब है इनके, उमर इशरवी मोतबर आलिम है ये। अगर कहेगा कि हवाला दे, हवाला दूंगा। सफ़ा नंबर 136 पे लिखा है कि अबू बकर मेरी ज़ात के लिए कुरान की ज़ात के लिए कुरान कि गारे सोर में 3 दिन मेरे बदन के साथ नंगा बदन लगाकर लेटा रहा। अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले अबू बकर का माल खर्च हुआ, कुमारी लड़की की अबू बकर ने मेरी ज़ात के लिए कुर्बान की। गारे सोर में 3 दिन मेरे बदन के साथ नंगा बदन, अल्लाह के नबी के बदन के साथ नंगा बदन लगाकर, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक गुस्ताखी नहीं है। तफसीर नईमी के अंदर लिखा हुआ है कि अम्बिया भी और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त में ऐसे मुख्तलिफ फल लगा देना कि उसमें फ़िरौन है, उसी में मूसा अलैहिस्सलाम, उसी में अबू जहल है, उसी में हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कमाल कुदरत है। और इसकी रहमत की भी दलील है कि सारे इंसान इस रिश्ते में भाई भाई। नहीं हुआ। सामीन देखें, अब सामीन सुनने वाले देखें कि टाइम हो रहा है क्या। 16 हो गई है, देख ले। ठीक है, चल पढ़। 16 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप किस तरीके से अब ये मक्कार दज्जाल भाग रहा है। मुझे सफ़ा नंबर 29 नहीं भेजा, और ये यहाँ पर बता रहा है मिक़यासुल खुलासा हिस्सा अव्वल वो भेज करके ना उसका फ्रंट पेज भेजा है मुझे, और ये यहाँ पर आधी, इसमें भी सफ़ा नंबर 136 का सिर्फ इसने भेजा है। आगे वाले जो सफ़ा नंबर 135 से बात शुरू हो रही वो भेजा ही नहीं है, क्योंकि ये जो है एक किताब है, उसके जवाब में ये लिखी गई है, बराबर, या एक आदमी जो है उसके जवाब में ये किताब लिखी गई है। और इसका ना सफ़ा नंबर पहला वाला इस पेज भेजा है, ना उसके अलावा 135 नंबर का पेज इसने भेजा है। सिर्फ सफ़ा नंबर 136 पे आधी अधूरी इबारत से पढ़ना इसने शुरू कर दिया है।
اور اس نے اس کا جواب نہیں دیا. ابھی بھی پروفیسر مسعود صاحب کی طرف اس نے جو خلیل احمد امبیٹھی کی عبارت جو انہوں نے نقل کی تھی اس عبارت کا سیدھا تھوپ دیا تھا الزام ان پر. مکار دیکھ پچھلا مناظرہ موجود ہے, لوگ سن سکتے ہیں کہ اس نے یہ بار بار کہا تھا کہ اس میں جو ہے اس کو ان کے مولوی نے یہ کہا ہے کہ بہرحال اچھی تعویل کرنی چاہیے, اچھی تعویل کرنی چاہیے. یہ صرف خلیل احمد امبیڈوی کی بات تھی. اور اسی طرح اس نے صفحہ نمبر 130 بھیجا, صفحہ نمبر 129 نہیں بھیجا. اور اس نے ایک پہلی بات یہ کہی کہ شہاب الثاقب کا جو ہے ایسے ویسے کی تشبیہ جو ہے اس کا میں نے جواب دے دیا. حلوہ جواب دیا. اس نے کیا جواب دیا؟ اتحاد بین المسلمین کی جو تم نے آدھی عبارت بھیجی ہے جس کا میں اگلا صفحہ مانگ رہا ہوں, تو کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ نانی کیوں مر رہی ہے؟ اور اس کا بھی صفحہ نمبر 135 بھیج, کیونکہ تم چوری کر رہے ہو. میں اس کے کئی چوریاں پکڑ چکا ہوں تمہاری. اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ مجھے ایسا ویسا کا جو جہاں پر ہماری کتاب بھیجی اس کا فرنٹ پیج نہیں بھیجا. بے وقوف اوپر جا کر دیکھ, توضیح البیان کا بھی میں نے بھیجا ہے, شہاب الثاقب والا بھی بھیجا ہے. دونوں کا بھیجی ہے. جتنی کتابیں میں نے بھیجی ہے سب کا فرنٹ پیج بھیج دیا جا چکا ہے. موتیا بند ہو تو اس کا آپریشن کروا لے. اور اس کا جواب اس نے نہیں دیا ہے کیونکہ ایک مولوی لکھ رہا ہے کہ اگر اس میں لفظ اتنا ہوتا تو کفر ہوتا, لیکن لفظ اتنا نہیں ہے. دوسرا مولوی لکھتا ہے کہ اس میں لفظ اتنا ہے, اگر مثل اور قدر ہوتا تو کافر ہوتا, لفظ اتنا ہے اس لیے کافر نہیں ہوا. تو ایک مولوی کے حساب سے دوسرے مولوی اور اس کے ماننے والے کافر ہوئے, جو کہ دونوں مولوی جو ہے وہ تھانوی کے چیلے ہیں. دونوں چیلوں نے مل کر کے تھانوی کو کفر کی کھائی میں اتار دیا اور جہنم کے گڈھے میں پھینک دیا. اور یہ بے وقوف ابھی تک اس کو نکال نہیں پایا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں نکال پائے گا. اور یہاں پر یہ بکواس کر رہا ہے کہ زیر و زبر کا حوالہ بھیجا, اس کا زیر و زبر کی کیا بات بھیجی ہے تو نے؟ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر پر تو نے جو کہا, تو کیا کہا ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے؟ اس کو پڑھ کر کے سنایا نہیں, بس میں بھیجا ہے. تو ارے تم ہماری تو الحمدللہ لاکھوں کتابیں ہیں, تو لاکھوں کتابوں کو بھیجتا رہے گا, اس میں کچھ پڑھ کر کے کسی کو سنائے گا نہیں. اور اصل اعتراض کیا ہے تیرا اس پر, وہ سنائے گا نہیں اور آگے کے پیج بھیجے گا نہیں, آگے کی پوری عبارت نہیں بتائے گا, تو مطلب واضح کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہمارے علماء نے جواب دینے سے پہلے تمہارے مولویوں کی عبارتیں نقل کی ہیں. وہی مولوی کی عبارت اٹھا کر کے تو بتا دے گا تیرے مولوی کی عبارت کو, اور کہے گا کہ دیکھو تمہارے مولوی نے کہی, تمہارے مولوی نے کہی. بے وقوف اس طرح ہو گیا. ٹائم کتنا ہوا تمہارا؟ تو دوسروں کو بے وقوف بنا سکتا. 6 منٹ. تمہارا 6 منٹ ہوگا. 6 منٹ. دیکھ ٹائم دیکھ, اندھا کہیں کا اپنا ٹائم دیکھ نہیں. خاموش دیکھ تو بند کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو خاموش رہا. میرا ٹائم مت لے. سامعین دیکھیں, اب اس نے کہا کہ اس کا اگلا صفحہ بھیج, بعد والا صفحہ بھیج. حالانکہ اس نے خود اگلا بعد والا نہیں بھیجا ہے. اب تجھ سے مطالبہ میں کرتا ہوں, تو نے جو کہا اگلا بعد والا بھیج, اور توضیح البیان میں نے خزائن العرفان میں نے بھیجی ہے تیرے احمد یار خان نعیمی کی. وہ کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 18 پر کہ اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اکتفا کی جاتی ہے جو رد کے لیے کافی ہو. رد کے لیے جو عبارت اتنی کافی, اتنا ہی بھیجنا چاہیے, زیادہ بھیجنا نہیں چاہیے. اگر تو کہہ رہا ہے کہ آگے بھیج پہلا والا, تب تو کیوں نہیں بھیج رہا ہے پہلا والا؟ تو نے جو مجھے فرنٹ پیج نہیں دیا, اس کا میں نشان لگا رہا ہوں, دیکھ سندھی, اس کا فرنٹ پیج ابھی نہیں دیے تو یہ کس کا ہے؟ اس کا تو اگلا والا بھیج, صفحہ نمبر 197 ہے, تو 98 بھیج اور 96 بھیج. ٹھیک ہے, اس کے پہلے تو نے جتنی عبارت بھیجی ہے سب کا اگلا پچھلا بھیج, پھر مجھ سے مطالبہ کرنا. جو کام تو خود نہیں کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ وہ چیزیں خود کہو, دوسرے سے خود نہ کرو, دوسرے سے کہو یہ کرو. تم خود عامل نہیں ہو, تم خود مکار غدار ثابت ہو رہے ہو وصول سے, اور تمہارا وصول تو یہ ہے کہ اتنی عبارت بھیجنی چاہیے, یہ تیرے پہ رد کرنا مقصود ہو, زیادہ نہیں. جب تو اپنے گھر کے مولوی کو لات مارا ہے مدیار خان نعیمی کو, تیری ذمہ داری تھی, تو عبارت مکمل بھیجتا, آگے پیچھے کا سب کا بھیجتا, تو نہیں بھیج رہا ہے. پہلے تو بھیج, پھر مجھ سے مطالبہ کرنا. اگر تو مطالبہ کرے گا اپنے اصول کی مخالفت کرے گا تو. سامعین, میں نے تفسیر نعیمی کا حوالہ بھیجا ہے. یہاں ابو جہل کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا گیا, استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا ابو جہل اللہ کے وسلم بھائی ہو سکتے ہیں؟ سامعین, یہاں فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کہا گیا ہے. کہ یہاں تسبیح دی گئی ہے, موسیٰ علیہ السلام اور بھائی فرعون جو ہے یہ بھائی ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے سامعین اس تسبیح پر میں نے کئی حوالے دیے, اس کو کل بھی دیا تھا, لیکن چونکہ یہ اپنے مجدد طرح اندھا ہے, چشمہ پیشانی پر لگ کر کے خود چاروں طرف تلاش کر رہا تھا. یہ اس کا مجدد خود چشمہ جو ہے پیشانی پر رکھ کر کے چاروں طرف تلاش کر رہا تھا. حضرت تھانوی عبارت پر یہ اشکال کر رہا ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں سامعین, دیکھیں یہ لکھا, یہاں پہ لکھا ہے مہر منیر کے اندر, حضرت تھانوی پر اعتراض کرے گا تو, تیری اوقات یہ ہے جس کے ہر مسئلے کو
کی تعریف کی جا رہی ہے۔ مہر منیر کے اندر دیکھ، یہ دیکھ مہر منیر کے اندر لکھا کیا جا رہا ہے، دیکھ مولوی اشرف علی تھانوی جو ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ حفظ الایمان کی عبارت خالص شرعی نقطۂ نظر پر مبنی ہے، نہ کہ تیرے مکار مجدد اور کذاب مجدد کے جھوٹے فتوے کے مطابق فتویٰ لگایا جائے گا۔ دیکھ میں حوالہ دے دیا ہوں، اگر آنکھیں تیرے مجدد اندھی نہیں ہے، پیشانی پر چشمہ رکھ کر کے اگر وہ پورے بیلی شریر کے گلی گلی میں ڈھونڈ رہا تھا تو اگر تو ویسا ہی نہیں ہے، یہ حوالہ بھی دے دوں گا تیرے کو میں۔ یہ دیکھ کیا لکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ مولوی اشرف علی تھانوی جو ہر مسئلہ کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ تو نے تیرے گھر کا حوالہ دیا ہے کس کے؟ عبد الباری فرنگی محلے کی دفاع میں، اور تیرے گھر میں کیا لکھا جا رہا ہے، دیکھ یہ دیکھ میں نے حوالہ پیش کیا ہے، وہ بھی تو اندھا ہے، کہاں دیکھے گا تو؟ عبارت اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، اس میں کہہ رہا ہے اپنے گھر کی دلیل پیش کرنا جہالت ہے۔ یہ دیکھ میں نشان لگا رہا ہوں، دیکھ یہ دیکھ نشان لگا رہا ہوں، جاہل کہیں کا، تجھے پتہ نہیں کہ مناظر بھائی گدھا بول چلا اپنے مجدد کی طرح۔ میں نے اس نے یہ کہا کہ میں نے پوری کتابیں نہیں بھیجی ہے، تو میں نے الحمدللہ وہ آگے پیچھے کا حوالہ نہیں بھیجا ہے، لیکن میں نے اس کو پوری کتابیں بھیجنا شروع کر دی ہے۔ 3 کتابیں اس تک پہنچ چکی ہے اور 2 جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو کر کے مطلب ڈاؤن لوڈ اس کے اندر وہ ہو رہی ہے، پروسیسنگ میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں بھیج رہا ہوں، لیکن اس نے ابھی تک مجھے صفحہ نمبر 129 اس کا بھیجا نہیں ہے، جس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا۔ میں پوری کتاب بھیج رہا ہوں، اس کی بھی بھیج رہا ہوں، جو میں نے ہمارے حوالے دیے تھے وہ بھی الحمدللہ پوری کتاب بھیج رہا ہوں، صرف ایک پیج لے کر کے میں نہیں آیا ہوں، وہ بھی آدھا ادھورا لے کر کے آیا ہے، اور اس طریقے سے وہ مکاری اور دجالی بتا رہے۔ دیکھیں کل سامعین آپ کو ایک کتاب کا نام بار بار سننے میں آ رہا ہوگا، میں بتاتا ہوں، ایک کتاب کا نام بار بار لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ سنی عالم نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، ضیا پاشی یا ضیاکاری۔ یہ کتاب مفتی ظہور احمد جلالی کی اس نے بتائی تھی، اور اس میں لکھا ہوا ہے نام ان کا مصنف میں، اور کہا تھا کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ آپ پیر صاحب کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے اندر ایک پورا طبقہ علماء کا وجود میں آ چکا، یہ طبقہ دیگر تمام اعمال و عقائد میں پکا بریلوی اور سنی اجتماعات میں شرکت کرتا ہے۔ وہ اس نے یہ ساری باتیں کہی تھی کہ دیکھو علماء جو تمہارے ہیں، تمہارے عوام ہی ہے، وہی جو ہے حسام الحرمین کو نہیں مانتی ہے۔ تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو اس نے جو یہ جہاں مکاری کی جھوٹ بولا ہے کہ ضیا پاشی یا ضیاکاری میں مفتی ظہور احمد جلالی نے ایسا لکھا، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے اس کو میں اس کے پاس حوالہ بھیج کر کے ثابت کرتا ہوں کہ یہ کیوں جھوٹ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اس نے صفحہ نمبر صرف اس نے صفحہ نمبر بھیجا ہے 10ویں صفحے پر اس نے یہ بات بتائی اور کہا کہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب نے لکھا ہے ایسا تمہارے علماء کے بارے میں یا عوام کے بارے میں۔ تو پہلی تو بات یہ صاف طور پر جھوٹ ہے، یہ ضرور ضیا پاشی یا ضیاکاری میں یہ بات لکھی ہوئی، لیکن ان کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے 2 صفحے غائب کر ڈالے۔ یہ اس کی چوری اور مکاری میں ہر کتاب میں پکڑ کے الحمدللہ دکھاؤ گا، کیونکہ یہ صرف آدھی ادھوری عبارت ہے۔ اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا حوالہ پیش کر رہا ہے نا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، تو انہوں نے ایسا کہا ہے اتنی عبارت پیش کرنے کو، تو مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی عبارتیں کسی کے نام پر کھوپ کر کے آدھی ادھوری پیش کر دو، یا آدھی عبارتیں ایسی پیش کرو کہ کسی دوسرے کے حوالے کے لیے نقل کی گئی ہو کہ اس نے ایسا کہا اس کا جواب نیچے ہو، وہ مت بتاؤ۔ صرف آدھی عبارت دوسرے کی کسی کے اوپر تھوپ کر کے بھیج دو۔ ضیا پاشی ضیاکاری کی جو یہ اس نے حوالہ بھیجا ہے، وہ اصل میں ایک مضمون اس کے درمیان میں ایک شخص نے لکھا ہے جن کا نام میں بھیج رہا ہوں اس کو۔ حضرت ٹائم ہوا ایسا کہتے ہیں، حضرت ٹائم ہوا دیکھیں، نہیں ہوا ابھی، 1 منٹ باقی ہے۔ ہو گیا تمہارا ٹائم، ہو گیا ٹائم، ہو گیا تمہارا ٹائم، ہو گیا تمہارا، خاموش رہو، ہاں بولو خاموش رہو۔ سامعین دیکھیں، اس نے جو ہے مکمل کتاب، مجھے مکمل کتاب نہیں چاہیے، مجھے صفحہ چاہیے اس کا پہلا اگلا۔ تم صفحہ دو، کتاب کون ڈھونڈنے آئے گا اس کو؟ دیکھو، اور تم مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا گھر کا وصول میں نے پیش کر دیا ہے۔ تمہارا گھر میں تمہارا مجدد کہہ رہا ہے، حکیم الامت تمہارا کہہ رہا ہے کہ جتنا رد کرنا مقصود ہو اتنی عبارت پیش کرنا ہے۔ میں تمہارے گھر کا، اگر تم کہو گے کہ نہیں مجھے وہ نہیں منظور، تو پھر اسے حکم لگاؤ پہلے کہ جاہل ہے یہ، پھر آگے مطالبہ کرنا۔ اور سامعین، میں نے
یہ اس کو دیا کہ نہیں دیا، تم کوئی حوالہ دے رہا ہوں، دیکھو تسبیح کے اوپر میں نے اوپر حوالہ پیش کیا تھا، کیونکہ یہ اس کو 11ویں کا حلوہ سمجھ کر کے شاید کھا گیا ہو، اس کے پاس نہیں ہے، تو میں وہ حوالہ دوسری پہ پھر دے رہا ہوں اس کو کہ تسبیح جو ہے، یہ تسبیح یہاں اللہ کی تسبیح پر حکم لگا رہا ہے، میں تیرے کو دھجیاں اڑا رہا ہوں، یہ تیرا نور العرفان ہے، یہ نور العرفان دے رہے، دیکھ یہ دیکھ نور العرفان کے اندر نور العرفان ہے، دیکھ کیا نبی علیہ السلام کے ذات کو کتے کے ساتھ تسبیح دی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کتے کے ساتھ تسبیح دی ہے، تو تسبیح دینا اگر گستاخی ہے تو کیوں نہیں لگاتا اپنے حکیم الامت پر فتویٰ؟ فرنٹ پیج دے رہا ہوں، رک پھر دھجیاں اڑا رہا ہوں، حفظ الایمان پر اعتراض کرنے آئے گا، تیری اوقات ہے، تیرے مجدد کو چیلنج کیا، وہ حوالہ رہ گیا، باقی رہ گیا، تو کہ بھاگ تو بہت چل رہا ہے نا، تیرے مجدد پر وہ چیلنج کیا تھا، تیرے گھر سے حوالہ دیا، دیکھ یہ دیکھ حوالہ دیکھ، جب تو نے کہا کہ یہ دیکھ مرتضیٰ چاندپوری کا تو نے عبارت پیش کی نا، اس کا جواب میں نے پیش کیا تھا، دیکھ جب اس پر بات چھڑی تھی تو مرتضیٰ چاندپوری نے چیلنج کیا تیرے مجدد کو، یہی وجہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے مولوی مرتضیٰ کے خط کا جواب دینا ضروری نہیں جانا، لے لیجیے، دیکھ یہ دیکھ یہ فتوحات رضویہ کیا لکھتا ہے، 14 محرم 1326 ہجری 17 فروری 1908 کو دیوبندی مکتب فکر کے ایک ادنا سے مولوی مدرسہ امدادیہ دربھنگا کے مدرس اول، جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات بنائے گئے، تھانوی صاحب کے دفاع میں تھانوی صاحب کے خود ساختہ وکیل کے حیثیت سے اعلیٰ حضرت سے مقابلہ آرائی کے لیے میدان میں اتر پڑے اور اپنی تعریفات و تعلیوں پر مشتمل ایک طویل خط لکھ ڈالا اور اس میں اعلیٰ حضرت کو دعوت مناظرہ بھی دے بیٹھے، لیکن تیرا مجدد گھبرا کر کے جواب دینے کی ہمت نہیں کی، ٹھیک ہے، جب چیلنج کیا گیا کہ آؤ بات کر لیتے حفظ الایمان کے اوپر ہے ہمارے کابر کی عبارت پر، تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ تیرے مجدد میں ہمت نہیں ہوئی بات کرے، پھر فتویٰ لگائے گا، تیری اوقات، تیرے مجدد میں اوقات نہیں تھی بات کرنے کی، جسے طفل مکتب کرا ہمارے سامنے تو بیٹھے گا، تو مجھے کہا تھا کہ حافظ ہے جاہل ہے، تیرے مجدد کو میں فاضل بن ترک موالات سے جاہل ثابت کیا، کئی حوالے دیے، تیرے وہ لکھتا ہے تیرے ہاں کوئی خطیب جو ہے امام کوئی یہ عالم نہیں ہوتا، سب جاہل ہوتے ہیں، حوالہ دے دیا، جاہل کرے گا، تیرے گھر میں خود اپنا گند خود صاف کر، پھر دوسرے پہ آنا تبرہ بازی کرنے کے لیے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے اب اس کی آواز سے بوکھلاہٹ ظاہر ہونے لگ گئی ہوگی آپ لوگوں کو، میں نے شروع سے کئی ایسی باتیں پیش کر دی جس میں اس نے مکاری اور چوری کی تھی۔ حضرات میں نے کہا تھا کہ ضیا پاشی جو ہے، یا ضیا پاشی جو کتاب ہے، اس میں جو اس نے یہ کہا کہ مفتی ظہور صاحب کی یہ عبارت ہے، انہوں نے ایسا لکھا ہے، حالانکہ جھوٹ تھا۔ میں نے بتایا کہ صفحہ نمبر 8 سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، پیر محمد کرم شاہ بھیروی کی صلح کلیت کا انجام، یہ لکھا کس نے ہے؟ بادشاہ تبسم بخاری۔ اب یہ بادشاہ تبسم بخاری کا جو مضمون ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ مفتی ظہور جلالی صاحب نے لکھا ہے۔ معاذ اللہ، کتنا جھوٹا اور مکار اعظم ہے بے، تو نے تو شیطان کو بھی فیل کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کا تو صحیح مصداق ہے کہ دیکھ، پھر اس کا صفحہ نمبر 9 بھی بھیج دیا، 10 بھی بھیج دیا، آپ منہ مت کھولنا کہ کتاب پوری بھیج رہا ہے، اور دیکھو یہ تو کتاب بھی نہیں بھیج رہا ہے، نہ مجھے آگے پیچھے کے صفحے بھیج رہا ہے، میں اس کو پوری کتاب بھیج رہا ہوں، بولے نہیں وہ صفحے بھیج، تو تیرا ابا کا نوکر ہوں، تجھے جب پوری کتاب بھیج دی اور کہہ رہا کون ڈھونڈنے بیٹھے گا، تو جب تجھے ڈھونڈنا نہیں ہے تو آگے پیچھے کے مانگ کیوں رہا ہے؟ اور جب مانگ رہا ہے تو ڈھونڈنا، اس میں جتنے دیکھنے وہ صفحے آگے پیچھے کے دیکھ لیں جتنے میں نے حوالے میں پیش کیے ہیں۔ دیکھو یہ میں نے اور ایک اس کی چوری پکڑی، اس سے پہلے جتنی چوریاں میں پکڑ چکا ہوں، خلیل احمد امبیٹی کی وہ عبارت تو اس نے مسعود صاحب پر فٹ کر دیا تھا، اس کے علاوہ اس نے حسام الحرمین میں جو جیسا لفظ کو لا کر کے وہ کیا تھا المحنت سے، اس کا حوالہ دے دیا کہ المحنت سے تو پوری بات کو ہی بدل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کی چوری جو پکڑی تھی، ایک منٹ، ہاں، اتحاد بین المسلمین کا میں نے اس سے کہا کہ صفحہ نمبر 129 مجھے بھیجا جائے، ابھی تک 129 نہیں بھیجا گیا۔ الشہاب الثاقب میں جو اتنا اور اس قدر والا جو اس نے توضیح البیان اور دونوں کتاب کا میں نے کمپیئر کر کے بتایا کہ دونوں طرف سے ایک نہ ایک تو کافر ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کا بھی اس نے کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا ہے، نہ ہی زیر و زبر پر اس نے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرنگی محلی کے حوالے سے جو باتیں اس نے پیش کی تھی اس کا جواب الحمدللہ میں دے چکا اور کتابیں اس کے پاس بھیج دی گئی ہے، اب اس پر اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔
اس کے علاوہ یہ ہمارے قانون سے وہ ثابت کرنے آیا تھا تو میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ قانون اس وقت ہے کہ جب بات مکمل پیش کی جائے، ورنہ یہ قانون کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور حوالہ پیش کیا تھا کہ مقیاس خلافت، اس نے صفحہ نمبر 136 صرف بھیجا ہے، نہ اس کا فرنٹ پیج بھیجا ہے، نہ ہی اس کا صفحہ نمبر 135 بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ حسام الحرمین میں اور ایک چوری میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں، ہو گیا ٹائم، حضرت ٹائم دیکھیں نا، ٹائم ہو گیا اس کا۔ 10 سیکنڈ باقی ہے، ہم نے اس کو شروع کیا، 10 سیکنڈ باقی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد والے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے، اور ایک اس کی چوری جو اس میں پچھلی مرتبہ جھوٹ بولا میں بتا رہا ہوں۔ چلو ہو گیا ٹائم، بول شروع کر دو واپس اس کو بول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس طرح مکاریت کر کے جان چھڑا رہا ہے۔ گزر سا تو یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر نہیں ہیں۔ سامعین آپ مکمل گفتگو کل کی سن لینا۔ آپ یہ کہہ رہا تھا ہمارا معتبر نہیں ہے، اور آج دفاع کرنے کے لیے آئے۔ دیکھیں کس طرح کل تو تمام مولویوں کو، احمد رضا اور یہ شریف اللہ قمجدی سب کو تو کفر گھاٹ اتار دیا تھا اس نے، اور آج آ رہا ہے دفاع کر رہا ہے ان کا۔ یہ دیکھیں میں اس کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ فتاوی رضویہ ہے۔ اس کا مجدد کیا کہہ رہا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے بڑوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دیکھ تیری کتاب، اور کہہ رہا ہے کہ مفتی ظہور احمد جلالی نے نہیں لکھی ہے۔ تو میری وائس ریکارڈنگ ثابت کر دے۔ میں نے کہا ہوں کہ اس نے لکھا ہے، جبکہ اس ضیاء پاسی یا ضیاء کاری کتاب کے فرنٹ پیج میں نام لکھا ہوا ہے مفتی ظہور احمد جلالی۔ اب تیرا مجدد لکھے یا تیرا نقی علی لکھے، ذمہ دار تو ہے نا۔ تیرے فرنٹ پیج میں نام اس کا لکھا جا رہا ہے، اندر کسی کا قول لکھا گیا ہو، کسی کا فرمان لکھا جا رہا ہو، ذمہ دار تو ہے کہ میں ہوں؟ تجھے پتہ نہیں کس طرح دفاع کرنا چاہیے؟ تو دفاع کرنے آیا ہے کہ اپنے دھرم کو رسوا ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے، یا اپنے مجدد علماء کو کفر گھاٹ اترنے آیا ہے؟ تیرا مجدد کیا کر رہا ہے؟ دیکھ کہ جان چھڑانے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو کہا تھا نا کہ معلوم نہیں ہمارا کون ہے، یہ معتبر ہے غیر معتبر ہے، سب کو لات مار دیا تھا تو، اور آج انہی کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے تجھے۔ تو بول رہا ہے کہ میں حوالہ کیوں بھیجوں کہ تیرا غلام مکار ہوں؟ ارے غلامی کرے گا تو، کیونکہ تیرا گھر کے وصول سے آگے اور بعد کا فرنٹ پر نہیں مانگنا چاہیے، جتنا پر رد کرنا ضروری ہو اتنا ہی بھیجنا چاہیے۔ اگر تو مانگے گا، ابھی بھی مانگ رہا ہے تو مطلب تو احمد یار خان نے ان کو لات مار رہا ہے تو مکار غدار ثابت ہو رہا ہے تو تیرے گھر کے وصول سے۔ اب وصول کا خون کرنا مکار غدار ثابت ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ وصول کا خون کر رہا ہے تو تیرے گھر میں کتاب ہے، میں بھیج رہا ہوں، اس میں لکھا جا رہا ہے کہ وصول کا خون کرنے والا مکار غدار ہے۔ وہ کیا حوالہ دے رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ دیکھ تجھے پتہ نہیں آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تم لوگ تو مناظرہ کرنے دفاع کرنے آتے، بلکہ تم اپنے گھر کے وصول سے اپنے لوگوں کو جو ہے کیا وصول کا خون کر کے خود مکار غدار ثابت ہونے آئے ہو۔ یہ لو حوالہ لو، یہ حوالہ لو۔ کل تک تو بول رہے تھے ہمارا معتبر نہیں، ہمارا معتبر نہیں، آج آیا نا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ دیکھ ہدیہ بریلویت پر ایک نظر، کیا ہے لکھا ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 153 پر، یہ ایسا مکار دجال دھوکہ باز ہے کہ مسلمہ وصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ بر حیا نہیں آتی۔ تو وصول کا خون کر رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ وصولوں کا خون کر کے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا ہی عبارت پیش کرنا چاہیے جتنا رد کرنا مقصود ہو، اور تو کہہ رہا آگے اور بات کا بھیج، تو تلاش کرنا، تیرے گھر کے وصول تو تلاش کرے گا، میں نہیں بھیجوں گا، تیرا پابند نہیں ہوں۔ اب تو مکار بھی ثابت ہوا، غدار بھی ثابت ہوا، اور تو بے شرم۔ دیکھ حوالہ پڑھ، حوالہ کیا لکھا ہے، دیکھ بولنا مت کہ ایسا مکار دجال دھوکہ باز ہے کہ مسلمہ وصول خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ بھر حیا نہیں آتی۔ چلا رہا ہے، دیکھ باقی ہے، باقی ہے ابھی۔ مولانا ٹائم دیکھ رہے ہیں کیا؟ چل پڑھ، چل بول۔ سامعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھیں الحمدللہ کس طریقے سے آپ کے سامنے بالکل جھوٹ اور مکر و فریب واضح ہو رہا ہے۔ میں اس سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی تو اگلا پیج بھیج دے مجھے، برابر؟ میں تو سب کا بھیجا، پوری کتاب بھی بھیج دیا، اور اب جو بھیج رہا ہوں وہ سب 3 4 پیج کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اس کے باوجود اس کا کوئی نہیں آیا۔ اور اس نے ایک بات یہ کہی کہ اگر جس کا وہ بھیجا جائے، یعنی کہ جس کی کتاب ہوگی آگے جس کا نام ہوگا، پوری باتیں سب اسی کی مانی جائے گی، وہ تم جانو تم نے کیوں نام لکھا۔ تو میں کہتا ہوں بے وقوف، کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں بھی لکھی ہوئی رہتی ہے، حدیث مبارکہ کو بھی نقل کیا جاتا ہے، علماء کرام اور صحابہ کرام، فقہاء اعظام، اولیاء کرام کے بھی اقوال کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو سب کے اقوال کو، قرآن و حدیث کو سب اسی مصنف پہ تھوپے گا تو
उसी मुसन्निफ का कहेगा माज़अल्लाह, तो फिर तू अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को बंदों का कलाम बना कर रख देगा, और इस तरह पहले से ही तुम्हारे गले में हड्डी फंसी हुई है और ज्यादा फंसवा लेगा। तो बेवकूफ जाहिल हाफिज है फिर तू, तो इतनी औकात में रहे, कुरान मजीद की तिलावत कर और तरावी पढ़ा, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुनाजरा मैदान तेरे लिए नहीं है, तू सिर्फ बच्चे बच्चे चुंगुलों को ले लेके घूमता है। तो सुन मेरी बात, तो ये तूने जो भेजा है ज़ियापाशी या ज़ियाकारी, उसमें मैंने बता दिया कि ये वो सैयद तबस्सुम जो है उनका ये मजमून था, उसको इसने कह दिया कि मुफ्ती ज़हूर साहब की है वो है, और कह रहे कि दिफा करने आज आया है। तो मैंने तो पहली बात ये है कि मैंने कल की गुफ्तगू में जो है कहा था, मैंने क्या कहा था, गैर मारूफ गैर मशहूर उलमा के तो हवाले पेश कर रहा है। हमारे मशहूर उलमा में से मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि ये सुन्नी आलिम ही नहीं है, मैंने ये कहा था कि गैर मारूफ गैर मशहूर तू पेश कर रहा है, और मैंने इनको काफिर माज़अल्लाह कहा ही नहीं है। और साफ तौर पर मैं ये कहने के लिए आया हूँ आज कि वो तूने जो बातें कही है वो इन पर भी फिट नहीं होती है। इनका दिफा करने की तो मुझे जरूरत ही पेश उस वक्त आती कि जब हजरत टाइम देखें, टाइम देखें, इन्होंने कोई बात नहीं कही, नहीं हुआ अभी 40 सेकंड बाकी, तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बात कही ही नहीं है, तो इन पर वो बात कैसे फिट हो सकती है? तो दिफा करने की बात तो आई ही नहीं है, मैंने दिफा किया भी नहीं है। उसके अलावा मैंने इतनी सारी बातें ऊपर कही है, शिहाब ताक़िब के हवाले से, फिर तौज़ीहुल बयान के हवाले से, और जो उसने बातें पेश की उसके हवाले से, लेकिन उसका कोई का जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं एक और चोरी इसको आपको बताने वाला हूँ। उसकी चोरी ये थी कि उसने ये कहा था कि हुज़ूर आला हज़रत के हुस्सामुल हरमैन पर एक क्या है मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने तकरीर लिखी, और उनकी कड़ी हुज़ूर आला हज़रत से जोड़ रहा था, क्योंकि इन्होंने हुस्सामुल हरमैन में हो गया। कितना बोलेगा तू, कितना बोलेगा हैं? 2 सेकंड हो गए, चल कितना बोलेगा? हमने रखा है यहाँ टाइम। शर्म गरज है कि नहीं तेरे के अंदर? चल शुरू कर, चल अपनी बकवास शुरू कर। तेरी किताब पढ़ रहा हूँ, तेरी किताब बकवास है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामीन, इसने कहा कि हमारे मौलवी की इस तरह कौल को इस तरह करेगा तो अल्लाह के कलाम पर भी तो एतराज़ करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह माज़, इसके मौलवी के कौल को अल्लाह के कलाम के साथ जोड़ दिया माज़अल्लाह। कितना बड़ा गुस्ताख है। सामीन देखें, आप सुन ले इसके कौल को, क्या इसने जुमला बोला है, ठीक है, मैं दोहराने नहीं जाऊँगा। दूसरी बात, इसने कहा कि तू तरावी पढ़, तू हाफिज़ है, तू मुनाजरा के लायक नहीं है। अभी तो मुनाजरा नहीं मान रहा था, अब मान रहा है ना मुनाजरा, जब दलाइल दिख रहा है, धज्जियाँ उड़ रही है। तेरा हवाला भेज दिया, तेरा तफसीर नईम है, तेरा हकीमुल उम्मत, अब उसको मरीजुल उम्मत बोल। क्या लिखा है उसने कि मुनाजरा में फ़रीक़ैन का इल्म में बराबर होना ज़रूरी नहीं, बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे। क्या लिखा? बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे। अगर तू जाहिल भी है ना तो मुनाजरा करना तुझे कह रहे हैं, लेकिन तू कह रहा है कि तू जाहिल है, मुनाजरे के लायक नहीं, इसलिए कि तेरे पास कोई जवाब नहीं है। जान छुड़ा रहा है तू, जान छुड़ा रहा है। सामीन, मैंने एक हवाला पेश किया इसको कि हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है। गुस्ताख कौन? ये हनीफ कुरैशी, दूसरे में नाम लिखा हुआ है, देखें सफ़ा नंबर 539 कि तस्बीह और इस्तिआरा से मुशब्बा बिही की बराबरी समझना परले दर्जे की हिमाकत जहालत है। तेरे घर के मौलवी कह रहे हैं कि तस्बीह को बराबर समझना, ऐसा जैसा समझना क्या है, परले दर्जे की हिमाकत है। जिस इबारत को तेरे हुस्सामुल हरमैन का जवाब तक नहीं दिया तू, जैसा वहाँ जो तसरीह की है वो हज़रत थानवी का तरफ मंसूब की है, हज़रत थानवी की तरफ, और तेरा तू कह रहा है कि मुजद्दिद ने तसरीह की है। तुझे इतना पता नहीं है तेरा मुजद्दिद का कौल क्या है और दूसरे का कौल क्या है। जाहिल आ गया मुनाजरा करने के लिए, अभी तक उसका जवाब देने से कासिर बेबस है तू। तेरा मुजद्दिद कह रहा है कि हज़रत थानवी की तरफ मंसूब कर कह रहा है, उसने तसरीह की, ठीक है। तो हज़रत की तसरीह और हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में जैसा लफ्ज़ तूने अभी तक नहीं दिखाया, बात वहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ भाग रहा है तू, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे रहा है तू। तुझे साबित करना है सबसे पहले कि हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में हज़रत ने कहाँ पे जैसा ऐसा दोनों लिखा है, दोनों साबित कर तू। और ना तू ऐलान कर तेरा मुजद्दिद गुस्ताख है, और मैंने तेरे घर साबित किया कि यहाँ तस्बीह पर बराबरी का ये नहीं होगा। और दूसरी बात, अब उसी तस्बीह पर मैंने तुझे पेश किया था नूरुल इरफान, तफसीर नूरुल इरफान तेरे हकीमुल उम्मत का, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात को कुत्ते के साथ तस्बीह दी है। ख्याल रहे कि इस ख़ास लफ्ज़ से हर एक का ख्याल हुजूर की तरफ जाता है। ख्याल रहे अब्द और अब्दुहू में बड़ा फ़र्क है। अब्द तो रहमत इलाही का मुंतज़िर है, अब्दुहू की रहमत इलाही मुंतज़िर है। अब्दुहू वो है जिसकी अबदियत से अल्लाह ताला की शान उलूहियत ज़ाहिर हो। हुजूर बेनज़ीर बंदा हैं, असल बेनज़ीर बंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल्ब यानी कुत्ता ज़लील है। तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है कि किसी अहम ज़ात के साथ
حقیر ذات کو بھی ذکر کرنا یہ بھی گستاخی ہے. دیکھ یہاں تسبیح دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے. اب لگا فتویٰ اپنے دھرم کے اوپر کس سے تسبیح دیا گیا ہے. میں نے ایک حوالہ میرے منظر سے پیش کیا تھا کہ حضرت تھانوی کی ہر عبارت خالص شرعی نقطۂ نظر کے مطابق تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اور عزیز ساتھیوں جو اہل سنت و جماعت کے ہیں اور جو سدھرنا چاہتے ہیں، میرے دوستو یہ صرف بکواس کر رہا ہے اور آدھی ادھوری عبارتیں کہیں کی بھی پیش کر رہا ہے. ابھی بھی اس کی مکاری چھوٹی نہیں ہے. دیکھو ابھی اس نے جو عبارت پڑھ کر کے سنائی کنز الایمان سے، اس میں دیکھیے جو اس نے کہا تشبیہ دی گئی، اس نے پوری عبارت پڑھی، کہیں سے کہیں تک تشبیہ کا کوئی لفظ نہیں. الحمدللہ میں پڑھ کر کے واپس سے سنا دیتا ہوں جو عبارت اس نے کہی. یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اپنی ابدیت میں ایسے مشہور ہے کہ اس پاک لفظ سے ہر ایک کا خیال حضور کی طرف جاتا ہے. یعنی ہر انسان کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے جبکہ عبد کہا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص وقت سے بالکل متصف ہیں اور مشہور ہے. آپ خیال رہے کہ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے. دونوں میں اب فرق بتا رہے، وہاں تشبیہ والی بات ہے ہی نہیں کوئی بھی. یہاں فرق بتا رہے کہ عبد تو رحمت الہی کا منتظر ہے اور عبدہ کی رحمت الہی منتظر، کہ اس کا بندہ ہو اس کی منتظر رحمت الہی ہے. تو عبدہ وہ ہے جس کی عبدیت سے اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت ظاہر ہو، اور حضور بے نظیر بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر الگ سے بات لکھ رہے کہ کل یعنی کتا ذلیل ہے. اب دیکھیے یہاں پر کوئی تشبیہ ایسا ویسا یہ وہ کر کے کچھ نہیں لکھا گیا اور اس کو گستاخی نظر آ رہی ہے. اور وہاں تو صاف طور پر ایسا لکھا گیا ہے، پھر بھی یہ جاہل عقل کا اندھا اس کو گستاخی نظر نہیں آتی، بے زبان ثابت کرنے نکلا. اور اس نے یہاں پر ایک اور حوالہ پیش کیا تھا اور کہا کہ گستاخ کون میں یہ لکھا ہوا ہے تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بھی کی برابری سمجھنا پہلے درجے کی حماقت اور جہالت ہے. تو میں اس کو بتا دوں گدھے، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ تیرے مولویوں نے سمجھا ہے. اشہاب الثاقب نے یہ کہا کہ اس سے اتنا مراد نہیں ہے، اگر اتنا ہوتا تو کفر ہوتا، لیکن دوسرا مولوی کہہ رہا ہے اس سے اتنا مراد ہے، اتنا مراد نہیں ہوتا تو کفر ہوتا. تو دونوں میں سے ایک کی طرف سے تو یقیناً تم سب کافر ٹھہرے، کیونکہ تم سب حفظ الایمان کی عبارت کو بالکل صحیح مانتے ہو اور یہ دونوں مولویوں کو بھی مانتے ہو. تو قبول کر لو کہ ہمارے مولویوں کی نظر میں ہم کافر ہوئے. اور یہ تشبیہ وغیرہ یہ جو ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں تو تیرے مولویوں پر خود پر تو تھوپ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے درجے کی احمد ہے، کیونکہ خود تو جس حوالے سے پیش کرے وہ انہیں پر فٹ آ رہا ہے. میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تیرے ہی حوالے میں نے اس پر تو پیش کی ہے. اور میں نے دوستوں یہ کہا تھا آخر میں کہ میں ایک چیز کروں گا. حسام الحرمین میں جو تقریر اس نے لکھی ہے کہی تھی کہ محمد عبد الحکیم شرف قادری نے ایک تقریر لکھی ہے جس میں حسام الحرمین میں. تو میرے دوستوں یہ صاف جھوٹی بات ہے. اس نے حضور اعلیٰ حضرت سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ انہوں نے کوئی تقریر ایسی لکھی ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ تقریر ہے، بلکہ وہ پیرائے آغاز ہے. انہوں نے صرف اپنی ایک بات آگے شروع میں لکھی ہے، برابر. اس کو نہ تقریر کا نام دیا گیا، نہ کہیں سے کہیں تک اس کو تقریر لکھا گیا ہے، بلکہ وہ حسام الحرمین کے تقریباً 50 سال کے بعد لکھی ہوئی ان کی یہ بات ہے. اس پہ نہ تقریر کا نام دیا، لیکن یہ بار بار چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ تقریر لکھی ہے، تقریر لکھی ہے. یہ ساری چیزیں بار بار کہنے کی کوشش کر رہا تھا اور حضور اعلیٰ حضرت سے ان کی کڑی جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. میرے دوستوں یہ صاف دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس کا مکر و فریب ہے، یہ قتل کر رہا ہے. اب بات کرنا شروع کر، وقت ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، گزشتہ اس نے کل کہا تھا عبدالحکیم شرف قادری غیر معتبر ہے. صرف غیر معروف نہیں کہا تھا، غیر معتبر عالمی کتاب پیش کر. آج اس کا دفاع کرنے میں مجبور ہو گیا ہے اور پیرایا آغاز ہے، لیکن وہ معتبر تو ہے نا. میں معتبر ثابت کر رہا تھا. تمہارے مجدد کی کتاب میں اس کا نام لکھا ہے نا، تو تمہارے دھرم میں معتبر ہو. اتنا معتبر جس کا نام حسام الحرمین میں ہو، حسام الحرمین میں ہو. وہ یہ کس کو پروفیسر مسعود کی تعریف کر رہے ہیں، اور پروفیسر مسعود نے ہی جو ہے حضرت تھانوی کے متعلق کہا ہے کہ اچھی تعویل کرنی چاہیے. تجھے شرم نہیں بے غیرت؟ کل اسے غیر معتبر کہہ رہا تھا. شریف الحق امجدی کو شروع میں غیر معتبر آدمی بولا کہ ہاں ہمارا آدمی ہے. غیر معتبر کہہ کے خود تیرا کیا اعتبار ہے تیرے دھرم میں؟ تو اپنا معتبر ہونا ثابت کر. تو تیرے مجدد زمانے میں نہیں تھا. تو نے کہا تھا نا وہ زمانہ 50 سال کے بعد آئے اور انہوں نے اس میں نام لکھا ہوا ہے. تو ابھی پیدا ہوا ہے، تو معتبر کیسے ہوگا تیرے مجدد کے نزدیک؟ تیرے دھرم میں شرم غیرت کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ سامعین دیکھیں، یہ میں نے تمہید ایمان
کی عبارت بھیجی ہے. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یعنی کتب فتوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا گیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلے کفر مراد لیا ہو ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے. کیا لکھا؟ یعنی کتب فتوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے. میں آخر میں دینا چاہتا تھا لیکن بھاگ گیا تو، اس لیے میں تنزیل الابصار کا حوالہ دیا تاکہ غیر معتبر قرار دے. پھر تیرے مجدد کے کتاب سے میں تیرے سینے میں کیل گاڑوں اور تیرا مجدد کا کفر کا فتویٰ تیرے مجدد کے گلے میں ڈال کر تجھے بھی کفر میں شامل کر دوں فتویٰ واضح کر کے. کیا لکھا؟ قائل نے ان سے پہلے کفر مراد لیا ہو ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے. حضرت تھانوی کی عبارت پر کفر فتویٰ تب لگے گا جب حضرت نے کفر تسلیم کیا ہو. تنویر الابصار والا وہی کہہ رہا ہے. تجھے شرم نہیں؟ حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، رک دوسرا حوالہ دے رہا ہوں کہ تیرے گھر میں کون سی بات لکھی گئی ہے. فتویٰ اصل میں کس کا قول معتبر ہوگا اور تو ہمارے جتنے عالم کا پیش کیے نا انہوں نے جتنا اتنا لکھا ہے اتنا لکھا ہے، وہ اس وصول کے مطابق جو ہے تمہارے وصول سے وہ حوالہ معتبر نہیں ہے. تمہارے گھر کے وصول سے تمہیں شرم کرنی چاہیے. تمہارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ بے شرم بے غیرت ہو کر کے ٹھیٹ ہو کر کے اپنے مجدد کی طرح بس فتویٰ میں لگے ہوئے ہو، جبکہ تمہارے گھر سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت تھانوی نے اپنی عبارت سے رجوع کیا ہے، لیکن تم بے شرم ہو، تم کو نہیں ماننا ہے، فتویٰ لگانا ہے. جو وصول تمہارے گھر میں پیش کیا اسی وصول کے لیے مان. دیکھو میں نے پیش کیا حوالہ، دیوبندیوں سے لاجواب سوالات. ہر شخص جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے. کیا ہر شخص جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کیا ہے، میری عبارت کی مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. تیرا مجھے تو وہی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی مصنف نے خاموش رہے وقت ختم ہو گیا. خاموش رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو دیکھ کر کے یہ شعر یاد آ رہا ہے، ابتدائے عشق ہے روتا کیا ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا کیا ہے. بابا ابھی ابتدائی عشق ہے. ابھی دیکھو اس نے جو یہ عبارت پیش کی اصل میں، دیکھو پہلے والی جتنی عبارتوں کا میں جواب دے چکا اس پر یہ خاموش ہو چکا ہے. اس پر کچھ کرنے کی وہ جسارت یا کچھ بولنے کی جسارت نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی ابھی تمہید ایمان کی اس نے جو بات پیش کی اس کا حوالہ پیش کیا ہے. مجھے صرف ایک دیوبندی سے لاجواب سوالات اس کا حوالہ پیش کیا جس میں وہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے جو اس نے بیان کی ہے. اگر اس نے بات کہی ہے تو وہ تمہید ایمان کا حوالہ پیش کرے. اب دیکھیں یہاں پر میں نے جو کہا تھا کہ محمد عبد الحکیم شرف قادری ان کی جو میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس نے تقریر کہہ کر کے کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت سے کڑی ڈوب رہی ہے، اس لیے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور حسام الحرمین نے جتنی تقریرات ہیں وہ سب حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی حیاتی میں خود لکھوائی، خود کتاب بھیج کر کے لکھوائی ہے یا خود وہاں حاضر رہے تھے. تو اسی لیے وہ یہ تقریر کہہ رہا تھا تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی حیاتی میں ہی ان سے وہ کروایا ہے. حالانکہ میں کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ دفاع کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ میں نے ابھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہا جس سے ان کا دفاع ہو رہا، بلکہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تقریر کہہ رہا تھا، حالانکہ اوپر ہیڈنگ کیا دیا گیا ہے، پیرائے آغاز، یہ ہیڈنگ کے ساتھ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، اور اس کے اخیر یہ مضمون کی تاریخ بھی لکھی گئی 1395 ہجری اور 1975 عیسوی تک، جو کہ 50 سال بعد یہ مضمون لکھا گیا. اس کو یہ حضرت تقریر بتا رہے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی اس نے وہ تفسیر نعیمی پر بات کی تھی، اس کا بھی جواب الحمدللہ دے دی، اس میں کوئی تشبیہ وغیرہ کی بات نہیں ہے. لیکن جو بات اس نے واپس سے ایک اور عبارت کو نکالا ہے، اب جب نکالا ہے تو جواب بھی اس کا دینا میرے اوپر لازم ہے. فاضل بریلوی جو پروفیسر مسعود والی تھی، اس نے کہا کہ ہر بات کی اچھی تعبیر کرنی چاہیے کہ اس نے کتنا جھوٹ بولا تھا. میں اس کو حوالہ بھیج چکا ہوں، اللہ اس کو عقل دے تو یہ کم سے کم یہ اپنی ویڈیو جو ڈالے گا وہاں پر شیخی مارتے ہوئے یہ بھی لگائے وہاں پر کہ میں نے کیا حوالہ دیا تھا. اس نے صفحہ نمبر 198 بھیجا ہے جس کی دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے. میں نے صفحہ نمبر 197 بھیجا اس کو کہ جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ خلیل احمد اس طرح تحریر کرتا ہے، اور اس کی تحریر یعنی خلیل احمد امبیٹی جو کہ تمہارا مولوی ہے اس نے اس طرح لکھا ہے، وہ بات کر کے یہ بات لکھی گئی ہے. اور ابھی بھی یہ جری اور بے باک ہر دھرم قسم کا نالائق دیوبندی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے لکھی مسعود صاحب نے، تو یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، مکاری سے کام دے رہا ہے. ابھی بھی تمہید ایمان کا اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے،
اور اس میں یہاں پر ایک اور حوالہ بھیجا تھا، ہر شخص جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے. تو یقیناً مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے. اور اس نے جو یہ کہا کہ جو مراد، اب یہ پہلے حوالہ بھیجے گا اس کے بعد ہی میں اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ ابھی اس نے وہ والی تمہید ایمان کی عبارت جو ہے وہ بھیجی نہیں ہے، اس لیے اس پر ابھی بات نہیں کی جائے گی ڈائریکٹلی. چلو بولنا شروع کر چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کتنا بڑا جھوٹا ہے، دیکھیں یہ میں نشاندہی کر دی اوپر دیکھ، تمہید ایمان کی عبارت میں نے بھیج دیا ہے. پھر تو مولانا خلیل احمد کا حوالہ دے رہا ہے. خاموش رہا، خاموش، چپ بیٹا ایک دم. سامعین دیکھیں تمہید ایمان کا حوالہ میں نے بھیج دیا، جھوٹ بول رہا ہے، کتنا بڑا جھوٹا. دیکھیں جواب دینا بھاری پڑے گا. پھر ہمارے اکابر کا حوالہ دے رہا ہے. اس کا مصنف کہہ رہا ہے، اس کا مجدد بھی کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ عقیدے کی تشریح کرنے کا حق کس کو ہے؟ مصنف کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے. متعلق فریق کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے. کل تک تو یہ کہہ رہا تھا عبدالحکیم سرب قادری غیر معتبر، میں پہچانتا نہیں ان کو. ابھی کہہ رہا ہے کہ میں دفاع نہیں کرنے آیا ہوں. بے بس ہو چکا نا، اب تو کہہ دیا نا دفاع نہیں کر رہا ہوں. شروع سے دفاع کر رہا تھا، ابھی دفاع کے لیے سب حوالہ بھیج رہا ہے. ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو بھیج رہا ہے کہ معتبر ہیں. اب تو بول رہا ہے. سامعین اس نے سب سے پہلے میں نے حوالہ بھیجا حسام الحرمین کا، اس میں کہا اس نے تصریح کی، کس نے؟ حضرت تھانوی نے. اس کا مجدد وہاں جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا تھا یا تو اعلان کر کہ تیرا مجدد کذاب، دجال، مکار، کافر ہے، اعلان کر، یا پھر تو ہمارا حفظ الایمان سے عبارت ثابت کر. نہ تو حفظ الایمان جیسا عبارت ثابت کر پا رہا ہے تصریح میں، نہ تو اپنے مجدد کو کافر کہہ پا رہا ہے. تیرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے تیرے مجدد کی عبارت حسام الحرمین، تیرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. سامعین آپ نے دیکھ لیا تقریباً 2 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، 7 منٹ باقی ہے، 7-8 منٹ 2 گھنٹے ہونے میں. ابھی تک اتنا بے بس لاچار رہا ہے. سب سے پہلے میں نے کل سے جو حسام الحرمین دیا تھا اور آج تک میرا مطالبہ یہ ہے، مجھے بول رہا ہے خاموش ہو گیا ہے. خاموش تو ہوا ہے، میں تو مطالبہ کر رہا ہوں تجھ سے کہ حسام الحرمین کا جواب دے. سامعین ابھی تک اس نے حسام الحرمین کا جواب نہیں دیا ہے، اور میں نے سامعین ثابت کر دیا ہے اس کو. میں نے سامعین اس کو ثابت کر دیا ہے کہ اس کا مجدد کافر ہے، مکار، کذاب ہے. اپنی کتاب میں حضرت تھانوی کی طرف تصریح کا جملہ منسوب کر کے جو جھوٹ بول کے مرا ہے. ابھی تک اس کے تمام مولوی بے بس لاچار ہیں، حفظ الایمان سے عبارت ثابت کر نہیں پا رہے ہیں. میں نے اس کو مکار، کذاب، دجال ثابت کر دیا، بے بس لاچار ہو گئے سامعین. اب سامعین جب میں اس کو لاچار ثابت کر دیا، تب اب اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ حفظ الایمان کی عبارت، یہ حسام الحرمین کی عبارت جس طرح جو منسوب کی حفظ الایمان کی طرف حضرت تھانوی نے تصریح کی ہے، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو یا تو اعلان کر کہ وہ کافر، مکار ہے، یا تو حوالہ پیش کر. ابھی تک حوالہ پیش نہیں کر رہا ہے. سامعین جب اس کا میں نے اوپر بھیج دیا اس کو میں نے تمہید ایمان کا حوالہ بھیج دیا. ارے مردود بول رہا ہے کہ نہیں بھیجا ہے. کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ، جواب دینا پڑے گا. اس کا مجدد نے کہہ دیا کہ جو تصریح کا یہ کیا، یعنی کتب فتویٰ جتنے الفاظ ہیں حکم کفر کا جزم کیا ہے، ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلے یہ کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے. سامعین دیکھ لیا. اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، بولے ہم کو بھیجا نہیں حوالہ. اتنا بڑا کذاب ہے سامعین، اتنا بڑا جھوٹا ہے. حسام الحرمین کا ابھی تک جواب اس نے نہیں دیا ہے. اب مجھے بول رہا ہے وہ خاموش ہو گئے، تب خاموش خود ہوا ہے. سامعین 2 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے. اس نے 2 گھنٹہ میں آج بھی اور گزشتہ کل بھی وہ حفظ الایمان سے وہ عبارت ثابت کر نہ سکا. اور یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اس کے مجدد متعلق کہہ رہا تھا کہ اس نے تصریح کی ہے. تصریح نہیں کی، اس نے حضرت تھانوی طرف منسوب کیا ہے. جھوٹ بول رہا ہے مردود. علی اظہر سے بات کرے گا، موت کے گھاٹ اتار دوں گا تجھے. ایک بھی جواب نہیں. سامعین 2 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں، جواب نہیں دیا ہے، اس لیے بے بس لاچار ہو چکا ہے. اس لیے مجھے وہ جو اتنا دیر خود 17 منٹ بات کیا اور مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے. خیر جو ہے ثابت ہو گیا ماشاءاللہ. اس کا مجدد کافر ثابت ہو گیا اور یہ جواب نہیں دیا حسام الحرمین کا. سامعین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ فیصلہ کریں. حسام الحرمین میں اس کے مجدد نے جو گستاخی کی ہے، جو اس نے لکھا ہے کہ اس کی تصریح حضرت تھانوی کی، اور جیسا لفظ بڑھا کر کے جیسا اور ایسا لفظ اگر ہو تو وہاں گستاخی ثابت ہوگی. صرف ایسا لفظ ہونے سے گستاخی ثابت نہیں ہوتی. جس طرح میں نے حوالے دیے ان کو تشبیہ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ آخر تک گزشتہ کل گفتگو ہوئی، آج بھی گفتگو ہوئی، تقریباً 3.5 گھنٹے گفتگو ہوئی. یہ حسام الحرمین کی عبارت کو سچا ثابت نہ کر سکا، ٹھیک ہے.
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے حفظ الایمان کی عبارت کے رد میں اس نے جو ہمارے علماء کی کتاب پیش کی ہے اس کے تمہید ایمان اور دیوبندیوں سے لاجواب سوالات اور تنویر الابصار کے حوالے سے جو ہے اس کا حوالہ دینا باطل ہے، کیونکہ مصنف کو یہ حق ہے کہ اپنی عبارت کی تشریح کرے. ہو گیا دوسری بات. تیسری بات ہے سامعین، جو آدمی کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ عالم جو ہے غیر معتبر ہیں، آج اسی کا دفاع کے لیے اس کو آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور جھک مار کے آیا دفاع کرنے کے لیے. کل رسوائی ہو چکی اس کی، اور تقریباً آج 2 گھنٹے تک گفتگو ہوئی، لیکن حسام الحرمین کا دفاع کر نہ سکا اور اپنے مجدد کو کافر ثابت کر چلا گیا پھر سے. سامعین آپ سن لیں اور خود فیصلہ کریں آپ، ٹھیک ہے. اس کے تمام حوالے کی عادت کو میں نے رد کیا ہے اور تسبیح کے اوپر اس کے گھر سے میں نے کفر ثابت کیا ہے. اگر حفظ الایمان کی عبارت اگر کفری ہے تو ان کے تمام لوگ جو ہیں کافر ثابت ہوتے ہیں. حوالے بہت تھے، لیکن انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی تو پھر اس کی دھجی اڑاؤں گا میں انشاءاللہ.